अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, कल बात हो रही थी कुछ मसाइल के हवाले से और कुछ पैगामात भी आपके मौसूल हुए, जिसके ऊपर प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि गुफ्तगू करें और ख़ास तौर पे शहर कराची के मसाइल जिसके पास सबसे ज़्यादा पैगामात मौसूल होते हैं। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ, ये सबसे ज़्यादा जो पैगामात मौसूल होते हैं वो शहर कराची के हवाले से, क्योंकि मसाइल की बात अपने प्रोग्राम में करते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों को, देखने वालों को मौका दिया जाए। और कुछ सेगमेंट हमारे जो है सेहत के हवाले से होते हैं, पूरे पाकिस्तान से कॉल उसमें रिसीव होती हैं। कोशिश करते हैं कि उन तमाम मामलात पर भी गुफ्तगू की जाए, लेकिन ये जो मसाइल है इस वक्त जो जारी सूरत हाल है इसके ऊपर ख़ास तौर पर गुफ्तगू रही है। लोड शेडिंग का एक बड़ा अहम मसला है और रोज़ाना की बुनियाद पर इस हवाले से बात भी हो रही है। बिजली की जो तकसीम कार कंपनी है, जिसको मैं कहता हूँ कि बिजली की बंद करने वाली कंपनी है, कल वही सिलसिला जारी रहा पूरे शहर के अंदर। सबसे ज़्यादा जो पैगामात मौसूल हुए लोड शेडिंग के हवाले से थे। तमाम ही छोटे बड़े इलाके, शायद कोई कराची का ऐसा इलाका हो, चाहे पॉश एरिया हो या कोई भी आबादी हो या कच्ची आबादी हो या किसी भी किस्म का एरिया हो कराची शहर का, सारे कल लोड शेडिंग से एक दफ़ा फिर बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुए। और ये जवाज़ इस वक्त बनाया जा रहा है कि गैस की लोड शेडिंग की वजह से ये लोड शेडिंग का जो सिलसिला है, बिजली की लोड शेडिंग, ये की जा रही है क्योंकि गैस की सप्लाई मुतासर है। इसकी वजह से वो जनरेटर्स, बिजली की जो तकसीम कार कंपनी है जो यहाँ पर लूट खसूट का जो सिलसिला जिसकी जानिब से जारी है, वो ये उज़र पेश कर रहे हैं कि क्योंकि हमें गैस नहीं मिल रही इसलिए हमारे जनरेटर्स काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग कर रहा है। बट कंपनी की अपनी एक प्रोफाइल होती है। मैं कुछ देख रहा था फैक्ट्स एंड फिगर, वैसे बहुत पहले इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात हो चुकी है, तफसील से प्रोग्राम भी कर चुके हैं। लेकिन एक बड़ी हैरानकुन बात है कि कैसी कंपनी को शहर कराची जैसे जो दुनिया के बड़े शहरों में शुमार होता है बिजली का ठेका दे देना, जिसका ना कोई पास्ट में कोई ऐसा रिकॉर्ड है, ना इस हवाले से उसने माजी में कोई काम किया, ना जो फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं वाले लोगों का ही मैं एनालिसिस कर रहा था। पिछले 10 सालों के अंदर जिन लोगों को हायर किया, जिनको अहम ओहदों के ऊपर फाइज किया गया इस निजी इदारे के अंदर, सारे ज़्यादातर बल्कि उसमें ऐसे थे जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं था इस शोबे से, या वो इसके बारे में ज़्यादा जानते हों। वो अक्सर जब मीडिया से इंटरेक्शन कभी अगर हो जाता था, जब उनसे सवालात किए जाते थे, या अभी जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं टेलीविज़न प्रोग्राम्स में आगे जिस तरह की बातें करते हैं, उससे बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि मामलात को कितना समझते हैं या इस शोबे के हवाले से कितनी उनके पास नॉलेज है। तो बहरहाल ये एक बड़ा मसला है। लेकिन ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि ये सिलसिला इसी तरह जारी है। बहरहाल जी, ये जो माजी में मुआहदा हुआ था इसकी सज़ा आज हम लोग भुगत रहे हैं, शहर कराची के लोग, कि यहाँ आए दिन लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। और अब इस वक्त क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे की भी इसके ऊपर ऑर्डर से लोड शेडिंग के हवाले से बार बार तंबीह भी की गई, लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला जारी है। 12, 14, 16 घंटे लोड शेडिंग एक मामूली बात बनकर रह गई है इस शहर में, और दिन के तमाम ही औकात में जो है वो लोड शेडिंग हो रही है और तमाम ही इससे इलाके बुरी तरह मुतासिर हैं। लेकिन इसके ऊपर अथॉरिटीज़ बिल्कुल खामोश हैं। एक बड़ी हैरानकुन बात है कि जो हमारे पास पैगामात आते हैं, लोग उसमें ये सवाल करते हैं कि क्यों इनके ऊपर जो है कोई एक्शन ना वफाकी हुकूमत लेती है ना सूबाई हुकूमत लेती है, क्या इसकी वजूहत है जी? कुछ इस तरह से कोई सारा प्लान किया गया, ये मामला किसी से ढके छुपे तो है नहीं। मैंने आपको माजी में भी एक मिसाल दी थी, एक कंपनी हुआ करती थी, ये नहीं किसी और कंपनी की मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ। तो वो ये सब करने के लिए अपनी मनमानियाँ, उनका तरीका वारदात ये हुआ करता था कि वो जितनी भी हुकूमतें हैं या आने वाली हैं या पिछली हुकूमतें हैं उनके साथ जो है वो ताल्लुकात रखते थे। और ताल्लुकात पाकिस्तान में हमेशा याद रखें कि सिर्फ इस बुनियाद पर होते हैं। तो वो ताल्लुकात जो है वो इस्तवार किए जाते हैं, जिसके बाद फिर जब कोई भी हुकूमत आती है इक़्तिदार में, तो इस तरह के मामला जो हैं वो फिर चलाए जाते हैं। और इस तरह से चलाया जाता है कि जब दिल जब चाहे ओवर बिलिंग कर लें, जब दिल चाहे आवाम से जो है वो पैसा निकलवा लें। मैं एक आपको हवाला दे रहा हूँ किसी और कंपनी के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह जो है उनका तरीका वारदात जो है वो होता है। और यहाँ पे सूरत हाल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र नहीं आती, तो लोगों को समझाने के लिए एक इशारा काफ़ी है। काफ़ी समझदार लोग हैं, उनको सब इस बारे में इल्म है, बखूबी इससे आगाह हैं कि जो कुछ हो रहा है इसके पीछे कौन से अवामिल हैं, क्या इसके मुहर्रिकात हैं। ये तमाम चीज़ें लोगों के ऊपर आया हो चुकी हैं और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो बहरहाल ये देखना ज़रूरी है। अब ये मुआहदे की जो पाबंदी हो रही है जिसके तहत दूसरी कंपनी जो है वो नहीं आ सकती, ये महज 2 साल और इन तमाम चीज़ों को जो है वो देखना होगा और उसके बाद क्या होता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बट कंपनी की पोजीशन कुछ ऐसी है कि अगर कोई कंपनी किसी भी मुल्क में काम करती है तो मुख्तलिफ बिजनेसेस के अंदर जो है वो काम शुरू करती है। लेकिन ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि इस तरह इसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया और इस तरह
سے کچھ اپنا کام کیا کہ اگر یہ کوئی اور پروڈکٹ لے جا کر مارکیٹ میں بیچنے کی کوشش کریں تو شاید ان کے نام سے لوگوں کو اتنی نفرت ہو چکی ہے کہ اگر لوگوں کو ذرا سی بھنک بھی پڑ گئی کہ یہ اس کمپنی کی پروڈکٹ ہے تو وہ یقین کریں کہ آپ اس کو لینا تو درکنار اس کو دیکھنا نہیں پسند کریں گے. تو یہ اس وقت اس کمپنی کی پوزیشن بن چکی ہے. تو اس طرح کام آپ نے کیا ماشاءاللہ, اس طرح آپ کے یہ بزنس آپ کی اسٹریٹجیز تھی, کروڑوں روپے میں دیکھ رہا تھا کہ خرچ کیے گئے اس کے اوپر, جو ہے بڑی بڑی ہیوی سیلریز کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو لایا گیا, اور اس سے پہلے بھی ایک موصوف کو لایا گیا تھا وہ بڑی بھاری سیلری کے اوپر, لیکن نہ ان کو بجلی کے محکمے کے حوالے سے کچھ چیزوں کا علم تھا, نہ ٹیکنیکلٹیز کے بارے میں پتہ تھا, نہ ان کو اور کوئی چیزوں کے بارے میں بریف کیا جاتا تھا. ان کو ایک پرچہ دے دیا جاتا تھا, اکثر وہ بہت کم میڈیا سے انٹریکشن رکھتے تھے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ابھی بھی ہیں, اور اسی طرح کے نان ٹیکنیکل لوگ جو ہیں ان کو بٹھایا جاتا ہے, اور پھر جس طرح کے عذر اور جس طرح کی باتیں وہ بتاتے ہیں تو وہ بڑی حیران کن ہوتی ہیں کہ ایسے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ہائر کیا جا رہا ہے. بہرحال جی یہ ایک نجی ادارہ ہے, اس کے بارے میں اور کیا کہا جا سکتا ہے, لیکن اس سے بڑا نقصان جو ہے وہ ہوا ہے, اور بڑا بھاری نقصان ہوا ہے, اور نقصان کے جو اثرات ہیں یہ بڑی دیر تک نظر آئیں گے. اصل میں ایک اور ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کہ جتنی بھی حکومتیں, چاہے صوبائی حکومت ہو, وفاقی حکومت, جتنی بھی حکومت ہیں, یہ کیونکہ ویژنری لوگ نہیں ہوتے, یہ فار سائٹڈ نہیں ہوتے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ دور اندیش نہیں ہوتے, یہ آگے کے بارے میں کیونکہ نہیں سوچتے, میں اس بہت چھوٹے سے مفاد کے لیے, بہت ہی چھوٹے سے مفاد کے لیے جو ایسے معاملات پہ سمجھوتا کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملاتے ہیں, لیکن اس کے بڑے دورس نقصانات اور نتائج جو ہے وہ نکلتے ہیں, اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں, وہ شاید سمجھ میں نہیں آتا. جیسا بھی میں دیکھ رہا تھا سینسس کے حوالے سے جگہ جگہ شہر کراچی میں آج بات ہو رہی ہے کہ جی جو مردم شماری ہے اگر وہ صحیح ہوتی تو پھر بہت ساری چیزیں جو بہتر ہو سکتی ہیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں, اور اس وقت بھی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ تمام چیزیں براہ راست جو ہیں وہ حالات کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں, اور اس کا بڑا بھاری نقصان آپ کو اٹھانا پڑتا ہے. اب کیونکہ مجموعی طور پہ آپ کی جو کاؤنٹنگ ہے, جو آپ کی گنتی ہے وہ صحیح طرح سے نہیں ہو سکی ہے, تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ ان مسائل کا جو انبار اس وقت لگا ہوا ہے اس کو کیسے حل کیا جائے, اس کا تعین نہیں ہو پا رہا, اور نہ یہ ہو سکتا ہے. تو یہ بات ہم نے بہت پہلے عرض کی تھی کہ اگر اس معاملے کو اگر صحیح طرح سے ٹیک اپ کیا جاتا, اگر صحیح طرح سے لوگوں کی شمار کیا جاتا, اگر شماریات اپنا کام صحیح طرح سے کرتا, تو یقیناً یہ صورتحال جو ہے وہ اس وقت اس کا سامنا ہم لوگوں کو ہے نہیں کرنا پڑتا. اچھا, اب یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ جو صوبائی حکومت ہے, وفاقی حکومت, یہ محض کراچی کو آئسولیٹ کرنے کے لیے ان کے اختیارات اور جو ان کے جائز مطالبات ہیں ان کو نہ ماننے کے لیے, ان کو نقصان پہنچانے کے لیے سب کچھ کیا گیا, لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ پورے پاکستان کے اوپر نظر آنا شروع ہو گیا. اور یہ اب یہ آپ کو اور نظر آئے گا, کیونکہ ایک بڑا مسئلہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, ایک تو تعلیم کی بڑی کمی ہے کہ جتنی پالیسی میکر ہیں اور جتنے سارے ماشاءاللہ فیصلے کر رہے ہیں, تو یہ نہ ویژنری لوگ ہیں, نہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں, نہ اتنے معاملات کو سمجھتے ہیں. تو اگر یہ تمام چیزیں ہوتیں تو ان کو اندازہ ہوتا بخوبی کہ اگر یہ ٹھیک طرح سے معاملات یہاں پر اگر یہ چلا لیتے, اگر ان کو صحیح طرح سے کام کر لیتے اور اختیارات جائز دے دیتے, تو پھر اس کے اثرات آپ کو پورے ملک پر نظر آنا شروع ہو جاتے. تو بہرحال یہ ہماری بدقسمتی ہے, کیونکہ نہ یہ فار سائٹڈ, میں بار بار اس لیے زور دیتا ہوں, کمپیٹنٹ بھی نہیں ہے. جب بھی ان کے ٹی وی پروگرامز میں ان کی گفتگو سنی جاتی ہے, اور جیسے میں ابھی بجلی والی کمپنی کی بات کر رہا تھا کہ جس طرح کی باتیں وہ ٹی وی پروگرام میں اگلے دن کر رہے تھے, تو حیرانی یہ ہوتی ہے کہ اتنی بھاری بھاری سیلریز کے اوپر نجی اداروں نے ان کو ہائر کیا ہوا ہے, ان کو اپنے محکمے کے حوالے سے ہی کسی چیز کا علم نہیں ہے, وہ یقیناً کسی اور شعبے میں کام کرتے رہے, اس گروپ نے ان کو یہاں پر لا کر بٹھایا. جب وہ بات کرتے ہیں تو اس سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنے وہ ان سارے معاملات کو سمجھتے ہیں. تو اسی طرح یہ ماشاءاللہ جتنے پالیسی میکر ہیں, خاص طور پہ یہ جتنے منتخب نمائندے ہیں, جب بیٹھ کر بات کرتے ہیں اسمبلیز کے اندر, جب ایشوز کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو بخوبی علم ہو جاتا ہے کہ کتنے معاملات کو سمجھتے ہیں. اور پھر کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لیں, پرفارمنس پھر اس کا جو ہے وہ جواب دیتی ہے, اس کی جو صحیح ریفلیکشن ہوتی ہے وہ ان کی پرفارمنس ہوتی ہے. تو پرفارمنس کا حال 0/0 ہر جگہ اگر آپ دیکھ لیں, صحت کا شعبہ ہو, تعلیم کا شعبہ ہو, ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہو, کوئی بھی شعبہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, صرف سندھ کے اندر نہیں, یہ تباہی اور بربادی صرف آپ کو یہاں نظر نہیں آئے گی, یہ آپ کو پورے پاکستان میں نظر آئے گی. یہ صرف سندھ حکومت یا کسی خاص اس کے لیے نہیں ہے, یہ پورے پاکستان میں اس وقت جو موجود حکومت ہے. اچھا, ان کو ابھی شامل کرتے ہیں. تو یہ اس وقت ساری صورتحال ہے جو پورے پاکستان کے اندر ہے. کسی بھی آپ صوبے میں جا کر دیکھ لیں, وہاں پہ جو پالیسی میکرز ہیں, جس طرح کی پالیسی میکنگ کر رہے ہیں, جس طرح کے فیصلے لیے جا رہے ہیں,
ہر شعبے میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کو نتیجہ صفر ہی نظر آئے گا. تو یہ اس اوور آل ملک کا حال ہے. تو بہرحال یہاں پر بات اس لیے ضروری تھی کہ اس شہر کے کیونکہ مسائل بہت سارے ہیں, معاملات یہاں پہ بہت خراب ہیں, اور اس کو کیونکہ آپ نے دانستہ نظر انداز کیا اور آپ نے یہ سوچا کہ جی ٹھیک ہے یہاں سے ووٹ بینک نہیں بنتا ہے, یہاں سے کوئی چیز اسٹیبلش نہیں ہوتی, تو پھر اس کو جو ہے اس کے اوپر کام کرنا یا اس کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ کیونکہ چھوٹی سوچ, محدود سوچ رکھنے والوں کے ساتھ ہی ہمیشہ یہ مسئلہ رہا ہے, اور دیر سے سمجھ میں آتی ہے. اور ایک بات اور یہ کہ کبھی اگر پڑھنے کا اتفاق ہو, ویسے اتفاق ظاہر ہے کہ اب اتنی عمر ہو گئی, جب اس وقت نہیں ہوا تو اب تو خیر بالکل بھی نہیں امید کی جا سکتی. تو یہ سمجھ میں آتا اگر کبھی ماضی کا اگر مطالعہ کیا ہوتا ہے یا کبھی پڑھا ہوتا ہے اس بارے میں کہ جو اس طرح کی سوچ رکھتے, کیونکہ وقت جو ہوتا ہے وہ تمام چیزوں کو آہستہ آہستہ ریپلیس کر دیتا ہے, اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی. تو یہ جو سلسلہ, یہ جو سوچ آپ کی ہے, ظاہر ہے وقت نے اس کو ریپلیس کرنا ہے, اور پھر ایسا ہوگا کہ جب آنے والا وقت آئے گا, کوئی نیا سیٹ اپ آئے گا, نیا سسٹم آئے گا, تو پھر آپ کا نہ ہی آپ کا کوئی نام لینے والا ہوگا, نہ آپ کا کوئی فالوور ہوگا, نہ یہ تمام چیزیں ہوں گی, آپ خود بھی یہاں پہ موجود نہیں ہوں گے. تو پھر یہ جو سنہری موقع تھا, اس سے آپ نے صرف ایک, میں چھوٹے سے فائدے کے لیے, بہت چھوٹا سا فائدہ, میں پھر کہتا ہوں کہ جتنے فیصلے کرتے ہیں یا جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں بہت چھوٹے سے فائدے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں, تو وہ فائدے بھی ختم ہو جائیں گے اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, اور بہت جلدی وقت جو ہے ان تمام چیزوں کو ریپلیس کر دے گا. تو ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی آپ کے پاس تھی کہ آپ جو ہے وہ ایسا کوئی کام کر جاتے, یہاں کے لیے نہیں, اپنے لوگوں کے لیے, کسی کے لیے بھی کوئی ایسا کام کرتے کہ آپ کو یاد رکھا جاتا. تو یہ تمام چیزیں ریپلیس ہو جائیں گی, اور یہ جو بہت چھوٹا فائدہ جس کے لیے آپ نے کیا ہے, یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے حق میں یہ فائدہ مند ثابت ہوگا بھی یا نہیں ہوگا, یہ بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا. تو مسائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بہرحال جی, کالرز ہمارے حصہ لیتے ہیں پروگرام میں, انہیں موقع دیتے ہیں کہ وہ بھی پروگرام میں گفتگو کریں. کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, انہیں موقع دیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریاض خان بول رہا ہوں, ماڈل کالونی کراچی. جی فرمائیے, کیا کہنا چاہیں گے؟ یاسر بھائی, کل کے دن میں بھی لائٹ نے مطلب کافی دنوں سے جب سے گرمی آئی ہے لائٹ کا مذاق ماڈل کالونی میں بھی چل رہا ہے, ملیر میں. اور رات کو بھی جو تھی لائٹ میں بڑی آنکھ مچولی تھی, کافی پریشانی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور ہمارے ملک کی بجلی بہتر ہو. دوسرا یہ کہ میری آپ کے چینل کے توسط سے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ایم ڈی سے ریکویسٹ ہے کہ ماڈل کالونی کی سیوریج کا بہت برا حال ہے. ٹھیک ہے کہ اپنے کہتے ہیں لائنوں, چھوٹی لائنیں, اس کی آپ بڑی لائنیں ڈلوائیں, لیکن میری آج میں ایک اور بات کی بھی نشاندہی کروں گا کہ ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو اس کے اندر بلاک اور اپنے کہتے ہیں تھیلیاں اور گولیاں پھینک دیتے ہیں اور سیوریج کے نظام ہمارا درم برم کر دیتے ہیں, تو لوگوں کو بھی خیال چاہیے کہ وہ اپنے سیوریج کو جو مین ہال ہیں ان کو بند رکھیں اور ان پہ نظر رکھیں کہ جو لوگ بلاک یا بوریاں ڈالتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ ہمارا جو گراؤنڈ ہے فریال جم خانہ کا گراؤنڈ, یہ ایک اسکول بھی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ سیوریج کا پانی آنا شروع ہو گیا ہے. بچے جو ہے وہ مین گیٹ سے گزر نہیں پاتے, مچھروں کی بھرمار ہے وہاں پہ. میں اگر کہیں تو پکس میں نے لی بھی ہے, اگر کوئی ٹیم وزٹ کرنا چاہے تو دکھا سکتا ہوں کہ وہاں سے گزرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. نمازی نہیں گزر سکتے کیونکہ مسجد بھی ہے, ایک بہت بڑی مسجد ہے فریال اسکول کے اندر. چلیں شکریہ آپ کا ریاض خان, بہت شکریہ, آپ نے مسائل کی نشاندہی کی. یقیناً اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور بات بھی کریں گے, متعلقہ حکام تک جو ہے یہ پہنچائیں گے بھی آپ کی آواز. یہ آپ دیکھ رہے ہیں فوٹیجز خاص طور پہ جو کل سماعت ہوئی ہے. بہرحال اس کے اوپر بات کرنے کا تو کوئی ویسا فائدہ نہیں ہے. یہ معاہدہ جو ایک ہوا جس کے تحت کمپنی کو یہ جو بجلی تقسیم کرنے والی یہاں پر ایک کمپنی جس کو یہ دیا گیا شہر کراچی کا پورا ٹھیکہ, اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا وہ سب کے سامنے. اور کل جو خاص طور پہ ہیئرنگ رہی ہے, میں تو خیر ان تمام چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا, اس لیے جانا بھی مناسب نہیں سمجھا, کیونکہ جتنے بھی معاملات ہیں اس سے بخوبی واقف ہیں, تمام چیزوں کا علم انہیں ہے. جو ریگولیٹرز یہاں پر بنے ہوئے ہیں اور یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کی کچہریاں کھلی جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں, تمام چیزوں سے بخوبی واقف ہیں. یہ جرمانے اور لوگوں سے وصولیاں اس سب میں حصے دار ہیں. وفاقی حکومت ساری ان تمام چیزوں سے بخوبی ان کو علم ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. وزیر توانائی اور یہ سب تمام لوگ جو ہیں ان تمام چیزوں سے آگاہ ہیں. تو خدا رہا یہ سارے گیم کھیلنا, یہ جو گیمکس ہیں ان کو چھوڑ دیں. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ان ساری چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کے اوپر
بھی عوام کا پیسہ لگائیے. جو کل سارے آپ نے جو کام کیے ہیں, جو سو کالڈ ایک ہیئرنگ ہوئی جس میں آپ نے لوگوں کو موقع دیا, لوگوں سے آپ نے کیا سننا ہے؟ لوگوں نے ان کے بارے میں جو آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے ایڈریس کرنا ہے یہ تمام چیزیں. کیا لوگوں سے جو اوور بلنگ کی مد میں جو اربوں روپے نکال کر یہ کھا گئے, نیب کا یہ پورا کیس ہے, کیا نیب کی اس کے اوپر ایکشن لے گی؟ کیا اس کے اوپر کوئی اتھارٹی ایکشن لے سکتی ہے؟ تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کا خدا را سلسلہ جو ہے وہ ختم کریں. اور یہ بڑی ہمت ہے لوگ, کیونکہ بڑے دل برداشتہ ہو چکے ہیں, تمام ہی جگہ سے بڑی سخت ان کو نا امیدی ہو رہی ہے. تو یہاں سے بھی کوئی امید ان کو نہیں تھی, لیکن یہ کہ ایک غصے کا اظہار تو وہ کر سکتے تھے جس کے لیے جو انہوں نے اس کا انتخاب کیا. اور ظاہر ہے کہ اس میں لوگوں کی نمائندگی نہیں ہے. شہر کراچی میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں مسائل کیا ہیں, لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں اسپتالوں میں, لوگوں کے گھروں میں, اور جس طرح ان کی لائف کو مزریبل بنایا گیا, جانتے بوجھتے یہ سب کچھ کام ہوا ہے. ایک عام آدمی کے پاس جا کر ذرا اس کے گھر جا کر آپ دیکھیں, یا ان علاقوں میں جا کر دیکھیں جو کراچی کے علاقے, اب تو خیر پورا ہی علاقے, اب جو کراچی ہے وہ ایک برابر ہو گیا ہے, پورے کسی ایک دیہات کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. تو اس میں ساری چیزیں وہ ختم ہو گیا ہے. جو پہلے کبھی ہوا کرتا تھا کہ ایک جو ہے وہ قدر بہتر علاقہ سمجھا جاتا تھا, جو کوئی پوش علاقہ ہوتا تھا, اب آپ کسی بھی کراچی کے علاقے میں چلے جائیں وہی سیوریج کا مسئلہ, جیسا بھی ہمارے بھائی فرما رہے تھے کہ سیوریج کا مسئلہ ہے. کراچی کی کوئی سڑک آپ کو جو ہے وہ ٹھیک نظر نہیں آئے گی, بلکہ سڑک ہی نظر نہیں آئے گی, جگہ جگہ آپ کو سیوریج کا پانی کھڑا ہوا نظر آئے گا. اولڈ سٹی ایریا کی خاص طور پہ میں بات کرتا ہوں, اگر یہ سارے لوگ جو یہاں موجود ہیں یہ گاڑی لے کر اگر نکل جائیں, یہ پیدل وہاں پہ نہیں جا سکتے, گاڑی جانا تو بہت دور کی بات ہے. تو یہی حال اس وقت پوری کراچی کا ہے. سینٹرل میں جا کر آپ دیکھ لیں اس وقت جو صورت حال ہے, وہ گرین لائن کی وجہ سے ایک لوگوں کی اب زندگی جو ہے وہ ایک عذاب بنی ہوئی ہے. نہ وہ پروجیکٹ کبھی مکمل ہونا ہے, نہ کبھی اس کے اوپر کوئی کام ہوگا, لیکن اس کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں, جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, جس کی لوگوں کو پریشانی کا ایک اذیت کا سامنا ہے, یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. یہ جس وقت یہ پروجیکٹ لگایا جا رہا تھا اسی پروگرام کے اندر بیٹھ کے میں نے کہا تھا کہ خدا را ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمیں بخوبی اس بارے میں علم ہے, ہم اس سے آگاہ ہیں کہ ان کے اوپر نہ عمل درآمد ہونا ہے, نہ اس طرح کے پروجیکٹ جو ہیں وہ یہاں پر کام کر سکتے ہیں, کیونکہ کسی بھی حکومت کی کبھی بھی کوئی ول نہیں رہی, اور وہ چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے. اور کوئی بھی حکومتی شخص آ کر, کسی بھی وفاقی حکومت کا, صوبائی حکومت کا آ کر پروگرام کے اندر بیٹھ جائے اور اس چیز کو ثابت کر دے کہ اس کی نیت ہے وہ حل کرنا چاہتا ہے, یہاں پر بیٹھ کر صرف الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگائے جاتے ہیں. وفاق نے سپورٹ نہیں دی, صوبائی حکومت نے سپورٹ دی, نہ کبھی صوبائی حکومتوں کی کبھی کوئی نیت رہی ہے اور نہ رہے گی, اور نہ وفاقی حکومت کی کبھی کوئی نیت رہی ہے. تو وہ چیز ابھی نظر آ رہی ہے. اور اسی طرح کے بہانے کیے جاتے ہیں کہ جناب فلانا کو اتنے اختیارات ہیں, 18ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے اس میں مداخلت نہیں کی جا سکتی, یہ ساری چیزیں. اور پھر ایک سوال جو روزانہ کی بنیاد پہ پوچھا جا رہا ہے, اور اب یہ بڑی حیران کن بات ہے, ورنہ عموماً ہوتا ہی ہے کہ یہ سوال جو آہستہ آہستہ دم توڑ جاتا ہے, لیکن کراچی کے اوپر شاید اتنے مصائب اور مصیبتیں آ چکی ہیں کہ لوگ اب بھولنے کے لیے شاید تیار نہیں ہے. امید تو ان کو پوری ہے کہ آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن سوال آپ سے کرتے رہیں گے, کیونکہ آپ نے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ کراچی سے حکومت جو ہے وہ اب بنے گی اور پھر کراچی کے مسائل کو حل کرے گی. تو سوال ایک دفعہ پھر وہی ہے کہ وہ 1100 ارب روپے کے پیکیج کا کیا وہ خدا را اس کا جواب ضرور دیں, اور بتائیں ضرور کہ صرف محض وعدے کرنے سے جو ہے وہ عوام کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں ابھی بھی لوگ منتظر ہیں کہ اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہو, کوئی پروجیکٹ ہو. وہ گراؤنڈ کے اوپر نہ کوئی پروجیکٹ ہے کسی کے پاس, نہ وفاقی حکومت کے پاس, نہ صوبائی حکومتوں کے پاس, نہ کسی اور کے پاس کوئی یہاں پر پلان ہے. تو وہ پیسہ کہاں لگے گا, کس طرح خرچ ہوگا, یہ تو بخوبی علم ہے کہ وہ پیسہ نہ آنا ہے نہ خرچ ہونا ہے, لیکن کیا اس کے لیے کوئی پلان بھی مرتب کیا تھا؟ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اگر کوئی پلان ہی اس صفحے کے اوپر بنا کر لیا ہے, کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے, یہ اوپن چیلنج ان کے لیے ہے کہ کوئی ایک ایسا پلان ایک سادہ کاغذ کے اوپر لکھ کر لیا ہے کہ یہ ان کے پاس ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہوگی. تو نہ ان کے پاس کوئی پلان ہے, نہ کوئی ان کے پاس پروجیکٹ ہے, نہ یہ کام کرنا جانتے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی اہلیت ہے. تو یہ صرف محض دعوے ہیں. جیسے کل یہ ہوتا رہا کہ جناب ہیئرنگ ہو رہی ہے, مسئلے کو حل کر لیا جائے گا, یہ پتہ نہیں کب سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جناب دوسری کمپنی کو لائسنس دے دیا جائے گا, دوسری کمپنی کو لائسنس. لوگوں کو پتہ ہے کہ معاہدے کے پابند آپ ہیں, جو معاہدہ ماضی میں کیا گیا تھا اس کی روح سے آپ یہاں پر دوسری کمپنی جو ہے وہ نہیں لا سکتے اگلے 2 سالوں کے اندر, اور جب تک یہ وہ حال کر کے یہاں سے نکلیں گے, کیونکہ باہر کی کمپنی ہے, باہر والے لوگ ہیں, یہ اپنا بوریا بستر اٹھائیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے. تو ہونا بھی ایونچولی یہی ہے. کوشش بھی وہ کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. کس طرح پھر ادارے کو چلا جائے گا یہ بھی نہیں پتہ. اور پھر دوسری کمپنیاں, یہ بھی آپ سوچ لیجئے کہ جو شہر کی اس وقت صورتحال ہوگی, کیا دوسری کمپنیز آ کے کام کریں گی, کیونکہ اس کے اوپر بہت سارے آرٹیکلز میں دیکھ رہا ہوں یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. یہ فورن انویسٹمنٹ یہاں پر کون لے کر آ سکتا ہے اس طرح, جب آپ کے پاس نہ انفراسٹرکچر ہو, نہ آپ کے پاس کوئی سسٹم موجود ہو, نہ آپ کے پاس کوئی کام کرنے والے لوگ ہوں, اور پھر جو آپ کی پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہے, جو سیٹ اپ ہے, جس طرح کے پالیسی میکر
میکر ہیں, جو ہائرارکی میں لوگ بیٹھے ہوئے جس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں, اس کو دیکھ کر شاید کوئی بھی کمپنی جو ہے یہاں پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. ہاں ایک صورت میں ہو سکتی ہے کہ جتنی فریڈم آپ نے, جتنی لبرٹی ان کو دی ہے, جس طرح کی منمانی, جس طرح کی موجیں ان کی لگی ہوئی ہیں, آپ نے ان کو پورا لائسنس دیا ہوا ہے کہ جو چاہیں کریں, جتنے چاہے عوام کو لوٹیں, جتنا چاہے پیسہ یہاں سے کمائیں, کوئی ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, کوئی ان سے سوال نہیں ہوگا, نو کویشچن آسک, جو مرضی چاہے کریں, تو پھر شاید کوئی کمپنی پھر بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی کنڈیشن رکھی جائے گی تو اس کے اوپر کام نہیں ہوگا. تو ساری کنڈیشنز آپ نے ان کی مانی, تب جا کر انہوں نے یہاں کام شروع کیا, اور یہی طریقہ ہوگا آگے بھی. اگر کوئی کسی اور کمپنی کو اگر آپ فورسی کر رہے ہیں کہ یہاں پر کام کرے گی, تو آپ نے اس کو اسی طرح فری ہینڈ دینا ہوگا. اور اگر اس سے کم میں بھی جو ہے وہ بات نہیں بنے گی, اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دینا پڑے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے, بلکہ یہ بہت ممکن ہے کہ یہ جیسے یہاں پر بھی ہو رہا ہے کہ آپ ان کو سبسڈی بھی دے رہے ہیں, آپ ان کو بجلی بنانے کے آدھی آپ کو قیمت بھی چکانی پڑ رہی ہے, ان کی لائبلٹیز کو بھی اون کرنا پڑ رہا ہے, یہ ساری چیزیں بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نتیجہ صفر ہی رہا ہے. تو یہ نتیجہ ہم ہر دور میں صفر ہی رہے گا, کیونکہ پالیسی میکنگ صحیح نہیں ہوئی ہے. اور پھر ایک بات جس کے اوپر بار بار زور دیا جاتا ہے کہ جب تک آبادی کا تخمینہ صحیح نہیں لگایا جائے گا تب تک مسائل حل نہیں ہو سکتے. وہ دانستہ غلطی جو آپ نے کی تھی, اس کے بڑے بھاری نقصانات ہوں گے, اور آپ کو بھی وہ بیئر کرنے پڑیں گے. آپ تسلی رکھیں, یہ چیز آپ کو بہت جلد وقت جو ہے وہ ثابت کر دے گی. کیونکہ علمی کمی ہے شاید, تو یہ تمام چیزیں اب نہیں سمجھتے کہ بہت چھوٹے سے مفاد کے لیے, جس کے لیے آپ جس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کام کر رہے تھے نا, بڑا بھاری نقصان بن کر بہت جلدی سامنے آنے والا ہے. موٹی بات ہے, تھوڑی سی مشکل بات ہے, لیکن کسی ایسے شخص سے پوچھیں جو شاید ان معاملات کو سمجھتا ہے, وہ اس کا آپ کو زیادہ بہتر جواب دے گا. تو یہ جو چھوٹا سا مفاد تھا جس کے اندر آبادی کو کم کر دیا گیا اور جو ہے وہ کم دکھایا گیا, یہ ساری چیزیں بہت جلد ابھی جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. اور شاید یہی وجہ بن جائے کہ اب جو وہ ایک ہسٹری کا ایک جو ہے وہ حصہ بن جائے, تاریخ کا ایک حصہ بن جائے, اور شاید اس میں بھی آپ کو کوئی یاد نہیں رکھے گا. یاد رکھیے گا. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون سا, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سلیم بات کر رہا ہوں شاہپاتی سے. فرمائیے, کیا کہنا چاہیں گے؟ یاسر بھائی, یہ الیکٹرک کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ انہوں نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے. رات جی بھر جی. لائٹ نہیں ہوتی, دن بھر لائٹ نہیں ہوتی, اور ہوں بل بھی اتنے آ رہے ہیں, یقین کریں ہوں. کہ تنگ آ چکے ہیں کہ الیکٹرک کی وجہ سے. بالکل, یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, بہت شکریہ. پہلے تو آپ نے پروگرام میں کال کی, یہ بات بالکل درست ہے. ہر شخص یہی دعائی دے رہا ہے کہ پوری پوری رات لائٹ نہیں ہے. تمام ہی چھوٹے بڑے علاقے اس سے متاثر ہو رہے ہیں, اور بڑے حیران ہیں لوگ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر فوری کوئی ایکشن لیا جاتا, وفاقی حکومت کوئی اس کے اوپر ایکشن لیتی. وزیر توانائی یہاں پر موجود ہیں, یہ پریس کانفرنسز کرنے کے لیے, اپوزیشن کے خلاف بیانات دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. ابھی آپ دیکھیں, آج سے یہ روزانہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں 2 درجن پریس کانفرنسز ہوتی ہیں. یہ اپنے حکومتی موقف کا دفاع بھی کریں گے, اپوزیشن کے اوپر لان تان زیادہ ہوتی ہے تو وہ سلسلہ جاری رہے گا. تو یہ صبح سے رات تک یہ سلسلہ تو رہے گا, لیکن یہ جو عوامی مسائل ہیں, بالخصوص یہ جو شہر کراچی میں اس میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ, اور اس کی اس وقت شدت اس وقت بھی زیادہ ہو گئی کیونکہ گرمی بہت شدید اس وقت ہو رہی ہے. شہر کراچی کا جو موسم ہے وہ پاکستان کے جو دیگر علاقے ہیں اس سے یکسر مختلف ہے, اور یہ گرمی کا جو یہ سلسلہ ہوتا ہے یہ بڑا طویل عرصے تک رہتا ہے. وہ گرمی کے اثرات جو ہیں وہ نومبر دسمبر تک جو ہے آپ کو نظر آتے ہیں, اور بہت تھوڑا سا ایک ہفتہ 10 دن کا کوئی سردیوں کا کوئی ایک اسپیل ہوتا ہے جو بہت بہت تھوڑے وقت کے لیے آتا ہے, اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. باقی جو 11 ساڑھے 11 مہینے ہوتے ہیں وہ شدید گرمی یہاں پر جو ہے وہ رہتی ہے. اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ اس وقت جو ہے وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا اگر بہانہ بنا رہے ہیں, تو پورے ملک کے اندر اگر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, یہاں پر ابھی یہ بات کی جا رہی ہے کیونکہ یہاں تو ابھی ڈیمانڈ اتنی نہیں ہے. پیک سیزن آگے ہے, گیس کی بڑی بھرپور لوڈ شیڈنگ ہوگی, اس کے لیے بھی ذہنی طور پہ تیار رہیں. خاص طور پہ سی این جی کے نام پہ ابھی جو جس طرح بیچارے لوگوں کو پاکستان کے بیوقوف بنایا گیا, تو وہ سلسلہ بھی جاری رہے گا. یہ بڑی طویل لوڈ شیڈنگ ہونے والی ہے, اور برائے نام آپ کے پاس پھر گیس ہوگی. تو یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے, اس کی طرف بھی ابھی آؤں گا, ضرور بات کروں گا, کیونکہ اتنی سارے لوگوں نے پیغامات بھیجے کہ اس کے اوپر ضرور بات کریں. تو یہ بھی ابھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ گیس گئی کہاں, جس کے بارے میں آپ کو پاکستانی اسٹڈیز کی کتاب میں بتاتے تھے کہ 700 سال کی گیس آپ کے پاس ہے, یہ 70 سال کے اندر کیسے آپ نے پھونک دی ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو بہرحال یہ آنے والے وقت میں جب سردیوں کا سیزن آتا ہے, پیک سیزن آتا ہے, تو یہ جو بالائی علاقے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ سرحد ہے یا دیگر جو علاقے ہیں, وہاں پر جب ڈیمانڈ زیادہ آتی ہے تو پھر گیس کی آپ کو لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے. اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہاں پہ جیسے بجلی کے جو جنریٹرز چلا رہی ہے تقسیم کار کمپنی, وہ ان کو گیس کی وجہ سے پھر مزید اس میں لوڈ شیڈنگ ہوگی. تو حال یہ ہوگا کہ جو ٹیکنیکلی سردی تو خیر نہیں آتی, لیکن جو کراچی میں جو سردیوں کا
جو اسپیل ہوگا اس میں بھی اسی طرح کی لوڈ شیڈنگ جاری رہے گی. یہ انڈیکیشن کلیئر دی جا رہی ہے, یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. اور اس کے اوپر کیونکہ ابھی اتھارٹیز حرکت میں نہیں آ رہی, ابھی آپ دیکھ لیں کہ وفاقی وزیر بیٹھ کر ابھی اس کے اوپر کوئی ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, کوئی ان کی میڈیا ٹاک نہیں ہے, کوئی اس حوالے سے نہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو یہ جو ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ آئے گا اس کو کیسے پورا کریں گے. کیا اسی طرح عوام کو بیوقوف بنایا جائے گا کہ بجلی کی مد میں یہ مہنگے مہنگے جو ہے وہ یونٹ بیچیں گے, یہ فوسل فیول کی مد میں جو ہے پیسے چارج کریں گے آپ سے, اور پھر آپ کو گیس کے اوپر بجلی جو ہے یہ بنا کر بیچیں گے. تو یہ بیوقوف بنانے کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے. تو یہ پچھلے بھی جو سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے اس سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کرنے کی تیاری جو ہے وہ کر لی گئی ہے. تو اس کے لیے آپ تیار رہیے. ٹیکنیکلی میں ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں, کمپنی کے پاس تو شاید ایسے لوگ نہیں ہوں گے, نہ ان کے پاس اتنا وہ ہے کہ وہ یہ بات بیٹھ کے کھل کر اس کے بارے میں بتائیں, کیونکہ یہ بتاتے بھی اس بارے میں نہیں ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے, ان کی کیا پالیسی ہے, کیا ان کی اسٹریٹجی ہوگی, یہ نہیں بتائیں گے. اور ٹیکنیکلی ہوتا یہ تھا ماضی میں کہ جب سردیوں کا سیزن آیا کرتا تھا تو اس وقت بجلی کی جو ڈیمانڈ ہوتی تھی اس میں کمی آتی تھی, اور اس وقت سمجھا یہ جاتا تھا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی. اچھا جی, لوگوں سے بات کر رہے ہیں, پروگرام دیکھنے والے پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں, ان کو بھی وقت دے رہے ہیں. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام سر, میں فہد خان بات کر رہا ہوں. فرمائیے. ریلوے کالونی سے. کہاں سے؟ سٹی ریلوے کالونی سے. اچھا اچھا, فرمائیے کیا کہیں گے. جی سر, میں پے الیکٹرک کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ ان کی دن بہ دن لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوئے جا رہا ہے, جس سے عوام کو مزید مشکلات کا سامنا ہے. اچھا, لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ ان کی جو بھاری رقم جو بل بھیجتے ہیں اس سے بھی بہت پریشانی کا سامنا ہے. تو حکومت سے ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ بھائی شہریوں پر جو ہے نا رحم و کرم کریں, ٹھیک ہے. اور جس طریقے سے پھر لوڈ شیڈنگ گیس کی بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ عوام جائے تو جائے کہاں. لیکن یہ فہد ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ اب یہ حکومت کی مرضی سے ہو رہی ہے, یہ بات میں بار بار دہرا رہا ہوں, اس چیز کو سمجھ لیں کہ حکومت کی اس میں بالکل مرضی شامل ہے. وہ یہ جانتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, ان کو بخوبی علم بھی ہے, وہ ان کے سہولت کار ہیں, وہ سب جانتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں, اور یہ سب ملی بھگت سے ہو رہا ہے. تو اب میرے خیال میں سمجھ میں آ جانے چاہیے لوگوں کو. تو حکومت سے کیسی امید رکھنی کہ وہ ان معاملات کو حل کریں گے. چلیں, بہت شکریہ آپ نے کال کی. تو یہ ہمارے بھائی جو ہے وہ کال کر رہے تھے, لائن غالباً ڈراپ ہو گئی, یقیناً اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہیں گے یا کرنا چاہ رہے ہوں گے. انشاءاللہ پھر موقع دیں گے, اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. لیکن یہ بات بڑی واضح ہو چکی اور لوگوں کو یہ سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے. نہیں آتی تو اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ تمام حکومتوں کی مرضی سے سارے معاملات چلائے جاتے ہیں. کبھی بھی کوئی ایک نجی کمپنی, اس کی کبھی اتنی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس طرح ایک ملک کے اتنے بڑے معاشی ہب کو, ایک شہر کو دانستہ طور پہ نقصان پہنچائے, اور اتنا زیادہ نقصان پہنچایا کہ اس کی اکانومی آلموسٹ کولیپس کی طرف جا رہی ہے. ویسے ہی بڑے مسائل یہاں پر ہیں. اگلے روز ہم نے دیکھا کہ سائٹ کا ایریا ہے, سائٹ کے ایریا میں ابھی تھوڑی سی بات کر لوں گا, ذرا وہ فوٹیج پڑی ہوئی ہے, ذرا دکھائیے گا. وہ جو بلڈنگ ادھر سائٹ میں کل کولیپس کی ہے وہ بھی ذرا دکھائیے گا. سائٹ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ سائٹ ہے کیا, اور ایسوسیشن کے لوگ کیا کر رہے ہیں, وہاں کا انفراسٹرکچر کا کیا حال ہے. بلڈنگز جو کولیپس کر رہی ہیں کراچی کے تمامی علاقوں میں, اس سے پہلے کورنگی میں اور اس سے پہلے ایک لیاری میں, اور اس طرح مختلف علاقے ہیں کراچی کے جو بلڈنگ بڑی تیزی سے کولیپس کر رہے ہیں. یہ وہ مناظر ہیں, ذرا دیکھیے بلڈنگ جو ادھر کولیپس کر کے گئی. یہ سائٹ ایریا وہ بہرحال خبروں میں ہم دیکھ رہے تھے, کل اس کے بارے میں بتا رہے تھے, شاید بہت سارے لوگ سوال بھی کر رہے تھے, نمائندے بھی وہاں پر موجود ہے. یہ انڈسٹریل زون ہے, اور حالت یہ ہے کہ اس بلڈنگ کے کولیپس ہونے سے پہلے یہاں پر ذرا جا کر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بخوبی اس سے واقف ہیں. کبھی آپ ادھر جانے کا اگر آپ کو اتفاق ہو, ویسے تو ہماری آپ سے گزارش ہی ہوگی کہ اس طرف نہ جائیں اگر کوئی غیر کام نہیں ہے اس طرف, کیونکہ آپ جا اس پہ نہیں سکتے. سڑکیں کبھی ہوا کرتی تھیں, لیکن اب آپ جا کر دیکھیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ چاند کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, جو سڑکوں کا نام و نشان نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے گڑھے آپ کو نظر آئیں گے, سیوریج کی لائنیں آپ کو تباہ و برباد نظر آئیں گی. یہاں پہ کسی قسم کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں نظر آئے گا. یہ سب سے بڑا انڈسٹریل زون جو ہے وہ تصور کیا جاتا تھا, یہاں پہ اتنی بڑی اکنامک ایکٹیویٹی ہوا کرتی تھی. اب آپ وہاں پر جا کر دیکھیں, سڑکوں کی حالت آپ دیکھیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ سائٹ ایریا ایکچولی ہے کیا. گاڑی وہاں سے آپ کی گزر نہیں سکتی اگر آپ کے پاس کوئی ڈبل کیبن نہیں ہے, بڑی اگر کوئی 4 ویلر نہیں ہے, آپ وہاں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. حالت یہ ہے. اور اس کے بعد وہاں پہ جو کرائم کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ انتہائی غیر معمولی, اس میں جو وہ اضافہ ہوا صرف اس کی وجہ سے کہ وہاں پہ سڑکیں موجود نہیں ہیں. کوئی بھی شخص اگر وہاں کام کی نیت سے جاتا ہے یا کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو کوئی میرے خیال میں وہاں کام کرنے والا شخص بھی محفوظ نہیں ہے. یہ سائٹ کی صورتحال ہے. اور اس کے بعد جب بلڈنگ کولیپس کی ہے تو امدادی کام کس طرح ہوئے ہیں مکمل, یہ بھی سب نے دیکھا, اور کیا کچھ ہوتا رہا یہ بھی سب کے سامنے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. اچھا, کالر ایک اور ہیں, ان کو شامل کر لیں گے. جی السلام علیکم. سلام, فضل الہی فرام کراچی, گلستان جوہر. جی فضل بھائی فرمائیے کیا کہیں گے. اب ہم
सभी फेस कर रहे हैं आवाम पाकिस्तान की, स्पेशली कि लोड शेडिंग में हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, अल्लाह खैर पंखे करे। चल रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ सर, जिन हुकूमतों ने ये एग्रीमेंट या ये पॉलिसी बनाई है और क्या मुआहदा हुआ है, वो ओपनली पब्लिक को क्यों नहीं दिखा रहे, ताकि पब्लिक इनकी टिक्का बोटी हुकूमतों की और ये के अलग टिक्की कर दे। बिल्कुल बिल्कुल फजल भाई, बिल्कुल आपने ठीक कहा, अल्लाह आपको सेहत दे। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि माहिदा सामने नहीं लाएंगे। देखिए, इस माहिदे के अंदर अगर चीज़ें डिस्क्लोज कर दी गई तो आप यकीन करें कि आप इन हुकूमतों के जो है ना वो गले पड़ जाएंगे और आप मजबूर हो जाएंगे घरों से निकलने पर। तो बिल्कुल आपका हक है, आपका हक है, ये जानना भी आपका हक है कि इसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लेता, ये माहिदा क्यों किया गया, क्या इसकी कंडीशंस रखी गई हैं, कैसे उनको फ्री हैंड दिया गया कि वो यहाँ पर चाहे जितनी लूट मार करें, अरबों रुपए लोगों को निकाल कर खा गए, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई इनसे सवाल करने वाला नहीं है। ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि ये कैसे सब कुछ मुमकिन है कि अगर हुकूमत अगर इन तमाम चीज़ों के बारे में अभी तक लाइल्म है तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये कोई अक्ल तस्लीम नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये है कि यकीनन इसमें कोई, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, ये मिली भगत जो है ये इसमें शामिल है और ये सबके ऊपर आया हो चुकी है। ये समझना अब बहुत आसान है, लोगों को इस बारे में इल्म हो गया। अब ये डिमांड कर रहे हैं लोग कि ये जो माहिदा आपने किया था इसको आवाम के सामने लेकर आएँ और खुदारा बताइए इसके अंदर आपने क्या कंडीशन रखी है, इस शहर के साथ जो ये जुल्म हुआ है, जो इसके साथ आपने ये इसको ठेका दिया कंपनी को और इसने जो हशर किया इस शहर का, इसके नुकसान आपको बड़ी देर तक नज़र आएंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आप इतने फार साइडेड और विजनरी लोग नहीं हैं, ना इतने मामलात को समझते हैं, ना इल्म रखते। ये जो आपने एक बहुत छोटे से फ़ायदे के लिए एक पार्टी फंड के अंदर किसी ने पैसा दे दिया उसके होगा, ये बहुत छोटा सा फ़ायदा और ये फ़ायदा आपको बहुत बड़ा नुकसान बन के बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। खुदारा जो समझ रखते हैं उनसे जाकर मशवरा कर लें, अगर कोई ऐसा आसपास है जो इन तमाम मामलात को समझता है उससे जाके मशवरा कर लें, आपको बता देगा कि बहुत बड़ा नुकसान बनकर आपके सामने खड़ा होने वाला है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे, कुछ और मामलात हैं ज़ेर बहस आएंगे। बात हो रही है जी हवाले से शहर कराची इस वक्त निशाने पर, और अब से नहीं कई दिहाइयों से निशाने पर है जी। नुकसानात हो रहे हैं, जानी माली हर तरह के नुकसानात हो रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं, नुकसानात लोगों के हो रहा है, लेकिन अथॉरिटीज़ बिल्कुल खामोश है। तो बहरहाल ये सारा सिलसिला इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और प्रोग्राम के आगाज़ में आज बात हो रही थी अवामी मसाइल के हवाले से। और सारे पैगामात मौसूल होते हैं और कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करें। पूरे पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है, लेकिन जितने पैगामात और जितनी शिकायत शहर कराची से मौसूल होती हैं उनके मसाइल भी इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा मुश्किलात हैं कि इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। तो कोशिश यही थी कि आज हम इसके ऊपर गुफ्तगू करें। इस वक्त हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में, उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उनसे भी इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जारी सूरत हाल और ख़ास तौर पर इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर हम बात करेंगे। मोहम्मद ज़फ़र खान साहब एनालिस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनको खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका ज़फ़र साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। ज़फ़र साहब फरमाइए, इससे ज़्यादा और क्या कहा जाए कि लोगों की आरा आपके सामने है, पैगामात आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, शदीद तकलीफ़ और मुश्किलात का सामना है। गर्मी का इस वक्त आलम ये है कि इस वक्त सांस लेना मुहाल है और उसके बाद 14-14, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग गैर एलानिया, ना किसी किस्म का नोटिफिकेशन ना कुछ। और वो एक सिलसिला हुआ करता था कि जो पहले एग्जाम्प्टेड थे एरियाज वहाँ पे नहीं होती थी लोड शेडिंग, वहाँ पे भी 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। ये क्या सिलसिला है, ज़रा बताएं, आवाम बड़ी परेशान है। बहुत शुक्रिया K21 का और आपका कि आप लोग गाहे बगाहे जो है वो मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए जो है वो दावत देते हैं। देखिए कि इलेक्ट्रिक जो है ये एक ऑफशोर कंपनी है, बिल्कुल आपने सही कहा। और यानी आप देखें कि पाकिस्तान में वैसे तो इस हवाले से बड़े इक़दामात और कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन ये वाहिद कंपनी है जिसके ख़िलाफ़ जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया। बल्कि पहले तो जो है वो नेपरा खुल्लम खुल्ला जो है वो हिमायत करता था, अब तो फिर जो है उसने बैलेंस करना थोड़ा बहुत शुरू किया है। वो एक आई वॉश है, मैं उनको कहता हूँ, ये एक गिमिक है, एक सिर्फ लोगों को एक बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है, अंदर से सारे साथ। तो अच्छा, अब मामला ये हो रहा है कि देखें इनको मुस्तकिल यूनिट के जो चार्जेस हैं वो बढ़ाने का जो है वो इनको नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया जाता है, आवाम पर एक जो है वो बम गिरा दिया जाता है। ऐसा ही है। महंगाई पहले ही बेइंतहा है, कोविड और कोरोना की वजह से वैसे ही सनत की जो है वो
پروڈکشن وغیرہ جو ہے وہ سب متاثر تھی، ڈسٹرب تھی، اور حالات جو ہے وہ تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو گیس بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے، ان کو فیول بھی سبسیڈائز ریٹ کے اوپر دیا جا رہا ہے، فیول پہ یہ کوئی اپنا جو ہے وہ پاور اسٹیشن نہیں چلاتے، صرف گیس پہ چلاتے ہیں، اور اس میں بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ صاحب جو ہے نا وہ جواز بنا کر کے جی گیس کا پریشر لو ہو گیا، ابھی تو گرمی ہے، سردیاں شروع نہیں ہوئی ہیں، اور انہوں نے جو ہے نا وہ بہانا شروع کر دیا، جیسے ہی گرمی پڑنا شروع ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ ایک دم جو ہے نا شیڈول اور ان شیڈول بڑھا دیتے ہیں، اور جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ کورونا میں تو سارا کاروبار بند تھا، مارکیٹیں بند تھیں، مال بند تھے، شادی ہال بند تھے، صنعتیں بند تھیں، اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی۔ کیا تماشا ہے، کوئی کہنے پوچھنے والا نہیں ہے۔ 3 کروڑ آبادی کا یہ شہر ہے، بہت سارے ملکوں سے بڑا شہر ہے، آبادی کے لحاظ سے گنجان آباد ہے، اور آپ نے ایک واحد کمپنی کے حوالے کر دیا، اس کے رحم و کرم پر اس شہر کو دے دیا، چھوڑ دیا، اور وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے جتنا کمانا تھا پہلے تو ساری کاپر وائر انہوں نے اتار لی اور اس کو بیچ دیا، اربوں خربوں روپے اس کے اندر کما لیے، اس پر کسی نے آج تک کوئی جو ہے وہ نوٹس نہیں لیا، اور اس کے بعد اب یہ اوور بلنگ بھی یہ کر رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ بھی یہ کر رہے ہیں، بجلی دیتے نہیں ہیں، بل جو ہے وہ یعنی ملٹی پلائی کر کر کے دے رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ایسے ایسے طریقہ کار انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ اگر وہ یہاں پر میں بتانے بیٹھ جاؤں تو لوگ جو ہے نا یہ جو سن بہت ساری چیزیں لوگ خوب واقف ہیں، آگاہ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ طریقہ واردات کیا ہے، کس طرح سے حیران ہو جائے۔ اچھا اب یہ ہے کہ ان کو کوئی نکیل ڈالنے والا بھی نہیں ہے۔ اگر یہ کسی پارٹی کو یا یہ کسی یعنی سیاستدان کو کوئی اگر یہ چندہ یا کوئی فنڈ یا کوئی دے دیں گے تو کیا آپ اپنی ووٹی کے لیے جو ہے وہ پوری قوم کا بکرا قربان کر دیں گے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت چھوٹا سا فائدہ ہے، بہت چھوٹا سا فائدہ ہے، اور یہ بڑا نقصان بن کے سامنے آنے والا ہے، اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے آپ قومی مفاد کو جو ہے وہ بالکل قربان کر رہے ہیں۔ سب نے ایسا ہی کیا، لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے گھر ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ نہ ہوا کا گزر ہے نہ روشنی کا گزر ہے، گنجان آبادی ہے، پتلی پتلی گلیاں، دل کے مریض ہیں، ابھی کال کر رہے تھے، پریشان ہے گرمی کی وجہ سے۔ کورونا کے اندر لوگ آئسولیٹ ہوئے ہوئے تھے اپنے گھروں کے اندر، اور یہ جو ہے وہ 6 گھنٹے اور 8 گھنٹے، اور پھر وہ بارش کا ایک بہانہ مل گیا تھا، اس کی وجہ سے یعنی وہ بوندیں گرتی نہیں تھی کہ ان کی بجلی بند ہو جاتی تھی، اور پھر وہ بارش تو آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں بند ہو جاتی تھی، لیکن وہ بجلی جو ہے پھر 6 گھنٹے اور 8 گھنٹے اور 2 دن اور 3 دن، اور پہلے تو یہ غریب آبادیوں کے ساتھ ہی صرف ہو رہا تھا، لیکن اب تو انہوں نے ڈیفینس کے لیفٹن اور جو ہے گزریے اور اس طرح کی جو آبادیاں ہیں ان سب کو برابر کر دیا۔ پی سی ایچ ایس کے اندر ہل پارک کے ساتھ جو ہے وہ میرا ایک دوست ہے، اس نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں 3 دن سے بجلی نہیں تھی، یہ برسات کے دن، اور کوئی پرسان حال نہیں۔ آپ اندازہ کریں، اور جو عوامی نمائندے کوئی چھوٹے موٹے کوئی اگر وہ شور بھی کرتے تھے تو اس کے اوپر بھی کیسی والے دھمکاتے تھے، اور یہ جو ہے عوام کو دھمکاتے تھے۔ انہوں نے الٹے کیسز بنانے شروع کر دیے تھے۔ وہ تو اب جب یہ سی او صاحب کے اوپر اور ان کے 2 ڈائریکٹرانس کے اوپر جو ہے وہ کیس بنے ہیں، ایف آئی آر کٹی ہیں، تو اس کے بعد سے یہ اس معاملے میں تو یہ بیلنس ہو گئے۔ غصب خدا کا آپ یہ دیکھیے کہ حیران کن بات ہے کہ آپ کسی کمپنی کے اندر کسی شخص کو لگاتے ہیں، اتنی بھاری تنخواہوں کے اوپر لگاتے ہیں، لیکن اپنے شعبے کے حوالے سے، اپنے محکمے کے حوالے سے 0/0 نالج ہے، کسی معاملے کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اور یہاں بٹھایا گیا ہے۔ اس کے اوپر کون پوچھ گچھ کرے گا؟ چلیں نجی ادارہ ہے، جس کو چاہے رکھے، اس کی مرضی ہے کہ جیسے وہ اپنا سلسلہ چلائے، لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ معاملات کی نہ ان کو سمجھ ہے، نہ فہم ہے، نہ حل کرنے کا پتہ ہے، اپنے شعبے سے متعلق کچھ نہیں علم ہے، اور پھر بھی یہاں پر اتنی بھاری بھاری تنخواہ، اور انہوں نے پرانے لوگ سارے نکال دیے، ایسا ہی ہوا، نئے لوگ جو ہے وہ کانٹیکٹ کے اوپر وہ بھرتی کر لیے۔ اچھا اب وہ جو پرانے لوگ تھے ان کو تو پھر سسٹم کا بہت زیادہ پتہ تھا کہ زیر زمین کیا ہے اور برسر زمین جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس حساب سے فالٹ کو بھی پکڑ بھی لیتے تھے، ریموو بھی کرتے تھے، ساری چیزیں کرتے تھے۔ لیکن اب جب نیا فرد ہے تو یہ اس کا قصور نہیں ہے، بالکل ایسا ہی۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ نیا ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ کون سی جو ہے وہ لائن اور کون سا جو ہے وہ وائر کہاں سے اور کہاں جا رہا ہے، اور انسٹالیشن وغیرہ کے حوالے سے
تو اس کی وجہ سے بڑی پرابلمز ان کو آئی ہیں. لیکن کیا ہے کہ اپنی من مانی ہے, اور ایسی من مانی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر پورا شہر کراچی احتجاج کر رہا ہے, جی, لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتا. یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. یعنی ان کے پیچھے عدالتیں بھی بلا رہی ہیں, بلا کر تنبیہ بھی کر رہی ہیں, اور ڈھٹائی کا عالم یہ ہے کہ ادھر سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس بلا کر کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے, وہ دفتر ادھر کورٹ سے نکل کر جاتا ہے, وہ پھر بجلی بند کر دیتے ہیں, 2 دن پھر بجلی بند ہوتی ہے. وہ چیف جسٹس صاحب بھی حیران ہیں کہ ہو کر مذاق اڑا رہے ہیں. توہین عدالت کیا انہوں نے, بالکل کوئی نوٹس نہیں لیا گیا اس کے اوپر. بالکل, یعنی آنریبل چیف جسٹس جو ہے ان کے آرڈر کو بھی انہوں نے دانستہ لوگوں کو میسج کیا کہ ہمارے آگے نہ چیف جسٹس کی کوئی حیثیت ہے, نہ چیف ایگزیکٹو کی کوئی حیثیت ہے, نہ کسی سیاستدان کی کوئی حیثیت ہے, نہ کسی سیاسی پارٹی کی کوئی حیثیت ہے, نہ عوام کی کوئی حیثیت ہے, نہ کسی علاقے کی. پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ جی وہ پوش علاقے کے اندر جو ہے ذرا جو ہے وہ بڑے لوگ رہتے ہیں تو وہاں نہیں. اس مرتبہ سے تو انہوں نے, اچھا ایسا لگتا ہے مجھے کہ انہوں نے جتنی لوٹ مار کرنی تھی, جتنا کمانا تھا, جتنا کھانا تھا, جتنا انہوں نے جو ہے وہ ہڑپ کرنا تھا, وہ سب کر لیا. اب یہ بھاگنا چاہتے ہیں. سر بالکل, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ اپنا, کیونکہ برانڈ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اگر یہ کوئی اور پروڈکٹ لے کر آئیں مارکیٹ میں, لوگوں کو صرف بھنک پڑ جائے کہ یہ اس کمپنی کا ہے, وہ لوگ اس پروڈکٹ سے ہی نفرت کرنا شروع کر دیں گے. یہ کمپنی کی ریپوٹیشن اس وقت مارکیٹ میں ہے. اس سے ریلیٹڈ اور دوسرے جو بزنسز ہیں, ماشاءاللہ بڑے بڑے بزنس پلانر بیٹھے ہیں نا, باہر کا گروپ ہے, یہ کسی اور کمپنی میں جا کر دیکھیں گے نا, جب کسی اور ملک میں کام کرنے کے لیے جائیں گے, یہ ان کی جو پرفارمنس کا ریکارڈ ہے نا وہ جج کیا جائے گا. دیکھیے پاکستان میں کلچر نہیں ہوتا کہ اگر کوئی کمپنی یہاں پر کام کرنے کے لیے آ رہی ہے تو اس کا ریکارڈ دیکھا جائے کہ اس نے کہاں پر کیا کیا کام کیا. اگر کسی ملک میں کام کرتے ہوئے آئیں تو ریکارڈ کیا ہے, وہ ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ قانون نہیں ہے, لیکن یہ باہر جب کہیں کام کرنے کے لیے جائیں گے تو یہ پرفارمنس جو ہے نا, یہ جو پروگریس رپورٹ ہے جس میں ہر سبجیکٹ میں 0 نمبر ہیں, یہ وہاں پر ضرور دیکھی جائے گی. یہ یاد رکھیں. اچھا پھر بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مونوپلی جو ہے جی, یہ تو کسی بھی سیکٹر میں جو ہے وہ الاؤ نہیں کر سکتے, یعنی نہیں ہوتی الاؤ. بالکل صحیح. پتہ نہیں ان کو مونوپلی جو ہے وہ کیوں دی گئی ہے. بالکل, اگر 2-4 کمپنیاں اور ہوتی ہیں, کوئی کمپٹیشن ہوتا, کوئی ہیلتھی قسم کا کمپٹیشن ہوتا, اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں نا موبائل کمپنیاں ہیں, ایسا ہی ہے. ہاں تو ایک کمپٹیشن ہے نا کہ وہ پیکج پہ پیکج کے بھئی ہم جو ہے وہ اچھا پیکج دے رہے ہیں, ہم سستا پیکج دے رہے ہیں, ہم یہ دے رہے ہیں, ہم وہ دے رہے ہیں. تو یعنی یہاں تو ایک کمپٹیشن ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اچھی سروس دے رہے ہیں, ہم اچھا پیکج دے رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے یعنی یہاں پر آپ جو سر دنیا میں یہ ہوتا ہے, بڑے بڑے ممالک میں یہ ہوتا ہے, اور کہیں پر بھی اس طرح سے وہ نہیں ہوتا. وہ آ کر اشتہارات دیتے ہیں کہ آپ ہماری بجلی استعمال کریں. یہ دنیا کی واحد کمپنی ہے جس کا اشتہار چلتا ہے جی بجلی استعمال نہ کریں, خدا کا واسطہ بجلی استعمال نہ کریں. مطلب یہ دنیا سے الگ ایک سلسلہ یہاں پر چل رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. صنعتیں انہوں نے تباہ کر دی, کاروبار انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا. حتیٰ کہ اب آپ یہ دیکھیے نا کہ جو یعنی جب بجلی کا ریٹ آپ جو ہے وہ ہر چند مہینے بعد یونٹ جو ہے نا اس کا ریٹ بڑھا دیں گے, بجلی اتنی مہنگی کر دیں گے, تو اس کے بعد جو ہے وہ جو پروڈکٹ یہاں تیار ہوگی تو اس کے اوپر ہی ایفیکٹ آتا ہے. سر میں وہی عرض کر رہا ہوں کیونکہ وہ آپ کے لیڈر جو ہے وہ ویژنری نہیں ہے, فار سائٹڈ نہیں ہے, ان کو علم نہیں ہے کہ یہ جو ایک چھوٹا سا فائدہ چند پیسوں کے لیے جو یہ ملکی مفادات کو پس پشت ڈال رہے ہیں, بڑا نقصان بن کر آگے سامنے آئے گا, ان کے اپنے لیے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. نہیں سمجھا آپ نے, بالکل ٹھیک کہا کہ جب یہ پر یونٹ کاسٹ اتنی بڑھ جائے گی, ان کی پروڈکشن کیا رہ جائے گی. یہاں سے کارخانے آپ کے بند اسی وجہ سے ہوئے کہ دنیا کی مہنگی ترین بجلی, اور اس پہ ظلم یہ دیکھیے کہ اگر بلنگ صحیح طریقے سے ہوتی تو چلیں وہ بھی شاید لوگوں کو بات سمجھ میں آتی کہ اتنا مہنگا یونٹ ہے, اگر صحیح طرح سے بلنگ کر لی جائے. ایک عجیب یہاں ڈرامہ یہ لگایا ہوا ہے کہ 300 اگر یونٹ آپ استعمال کریں گے تو الگ ریٹ ہے, اور 300 سے زیادہ آپ استعمال کریں گے تو جناب وہ ریٹ اس میں 10 گنا بڑھ جائیں گے. یہ اس وقت صورتحال ہے. تو آپ اس کو بتائیے تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ حکومتیں اس سے لالم ہو چلیں, یہ کوئی ایسی گولی دے دیں کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو حکومت لا علم ہے, اور یہ جو ڈرامے بازی کل ہو رہی تھی, بٹھا کر جو ہے وہ میٹنگ ہو رہی ہے, لوگوں کی شکایات سن رہا ہے, اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا؟ یہ بھی صرف وہی جو آپ آئی واش کی جو بات کہہ رہے تھے نا, یہ لوگوں کو ایک تسلی دینے کے لیے, ان کو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بتانے کے لیے کہ حکومت نے نوٹس لے لیا. ورنہ ہمارے حکمران یہ جو عوامی ایشوز ہیں جن پہ عوام بلبلا رہی ہے, جس کے اوپر عوام شور کر رہی ہے, اس کے اوپر اب جو یعنی جو اے پی سی ہوئی, اے پی سی میں اسی طرف آ رہا ہوں. ہاں تو اب یہ اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں, ان کو اس کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا الیکٹر کے معاملے. بالکل
اپنے اس کے اندر جو ہے شامل کریں اس کو, بالکل. اور تاکہ یہ یعنی آپ سمجھ لیں نا کہ شہر کراچی کا اس وقت جو ویسے تو بے پناہ مسائل ہیں, لیکن یہ جو الیکٹرک کی سپلائی ہے اور اس کا جو بل ہے اور اس کا جو وہ ہے سارا سلسلہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. اور یعنی اسے جو یوں سمجھ لیجئے کہ کمرشل صارفین کے لیے بھی, گھریلو صارفین کے لیے بھی, صنعتی صارفین کے لیے بھی, سب کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ شنوائی کوئی نہیں ہے, یعنی شنوائی ہو, کوئی اس کا کوئی راستہ نکلے. اچھا ہوتا ہی ہے کہ نوٹس لیا جاتا ہے, دوسرے دن جو ہے نا یونٹ بڑھا دیتے ہیں, 2 روپے یونٹ. نوٹس لینے کے بعد یہ حال ہے, وفاقی حکومت کہتی ہے جی نوٹس لیا ہے, 2 روپے 2.5 روپے آپ نے ان کو یونٹ بڑھا کر جو ہے وہ اور ان کو سپورٹ کر دی. تو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں عوام کو, اور لوگوں کو اس بارے میں علم ہے, آگاہ کرتے رہیں گے, لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ ملی بھگت سے ہو رہا ہے, یہ سب ٹوپی ڈرامہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ چل رہا ہے. اور یہ عوام کے ساتھ یہ گیم چلتی رہے گی جب تک یہاں کوئی دوسری کمپنی نہیں آئے گی اور وہ معاہدے کے تحت جو ہے وہ پابند ہے. اب انہوں نے کہا ہے نیپرا نے کہ ہم 10 دن کے لیے جو ہے وہ 10 دن بعد فیصلہ سنائیں گے. سر 10 دن بعد بھی کون سا فیصلہ؟ 20 لاکھ روپے کا جرمانہ اگر فیصلہ ہے تو بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی رہنے دو, لوگوں کی جیب سے ہی ان کو پیسہ ادا کرنا ہے. بہت اچھی بات کی کہ 10-20 لاکھ روپے کی جرمانے کی کیا حیثیت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ان کا سی او جو ہے وہ ان کا, بلکہ وہ جو ابراج گروپ کا جو وہ ہے وہی اب بند ہے. وہ برطانیہ میں اس کے کیسز ہیں, یہ کمپنی کی ان لوگوں کے لیے جرمانے اور امانہ تو بہت ہی معمولی سی چیز ہے. وہ اربوں کماتے ہیں, آپ کو لاکھوں جرمانہ دے کر نہیں, آپ ان کے اوپر اگر 1 ارب روپے کا بھی جرمانہ لگا دیں گے, کراچی کی عوام نہیں پے کرنا ہے, وہ بھی یہاں پر ان سے وہ نکال لیں گے. یہ تو ان کی مرضی ہے کہ وہ جتنا چاہے نکال لیں. ابھی تک کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, تو پورا نیب کا کیس ہے کہ جناب یہ جو بلوں کے اندر لوٹ مار ہوئی ہے اور اب سے نہیں زمانے سے ہوتی آ رہی ہے, لوگ اس کے اوپر چلا رہے ہیں لیکن کوئی اکاؤنٹ فار نہیں ہے اس کے لیے, نہ کوئی اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. واقعی فیصلہ یہ آتا ہے اور اس سمت کے اندر کام ہوتا ہے کہ صاحب آپ 2-3 اور کمپنیوں کو جو ہے وہ لائسنس جاری کریں, ان کو جو ہے وہ کراچی شہر میں انٹری دیں یعنی بجلی کی سپلائی کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام تب تو ٹھیک ہو سکتا ہے. ادروائز سب زبانی جمع خرچ ہے اور لوگوں کو صرف ایک طفل تسلیاں دینے والی بات ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور یہ جہاں اور بے شمار ایشو ہیں وہاں پر اس ایشو کو سیریس لینا چاہیے, چاہے حکمراں ہوں یا اپوزیشن جماعتیں ہوں. اور کراچی شہر جو ہے وہ یعنی سمجھ لیجئے نا کہ معاشی ہب ہے, اور اس کو اگر آپ یہاں پر الیکٹرک کے مسئلے کو حل نہیں کریں گے, یہاں جو ہے وہ لوگوں کو اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی ریلیف نہیں دیں گے, تو یہ تو مسئلہ جو ہے دن بدن جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے. اور اس کے نتیجے میں یہاں آپ یعنی پاکستان کی معیشت تباہ ہوگی, پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچے گا, اور اس کے لیے جو ہے یہ حکومت اور اپوزیشن سب کو نوٹس لینا چاہیے اور سب اس مسئلے پر جو ہے نا. یہ اپوزیشن کا بھی یہی ایک المیہ ہے کہ یہ اپنے کیسز اور اپنے جو رائٹس ہیں اس کے لیے بات کرتے ہیں, APCs ہوتی ہیں, بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں. آپ یقین کیجئے کہ اگر یہ صرف بجلی کا ایک چھوٹا سا مسئلہ اگر اس کے اوپر ہی اگر یہ حکومت کے خلاف اگر احتجاج کریں تو شاید کراچی میں کوئی ایسا شخص ہو جو ان کے ساتھ نہ کھڑا ہو یا ان کی احتجاج کی کال کے اوپر لبیک نہ کہے. ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی پھر. اب یہ کوئی یہ لانگ مارچ وغیرہ کی جیسے ساری باتیں ہو رہی ہیں, یہ پتہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے, ممکن نہیں ہے, کیونکہ لوگ ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. عوامی مسائل کے لیے جب کھڑے ہوں گے, جیسے جماعت اسلامی نے کہا کہ عوامی مسائل کی بات نہیں ہے تو اس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, کوئی چیز کلیئر نہیں ہے, تو فائدہ نہیں ہے اس میں شریک ہونے کا. وہ بالکل صحیح چیز نظر آئی ہے, عوامی مسائل کے اوپر بات نہیں ہوگی تو اس کے اوپر تو بیکار ہے پھر, چاہے آپ کتنی بھی کانفرنسز کرتے رہے, کوئی اس کے اوپر بات نہیں ہے. مہنگائی کے حوالے سے آپ نے بات ضرور کی, لیکن اس کے اوپر کیا عملی اقدامات ہو رہے ہیں, اس کے حوالے سے کیا کوئی پالیسی مرتب کی ہے کہ حکومت کے اوپر دباؤ کیسے بڑھایا جائے گا. جب مرضی ہے جی جو چیز بڑھائیں. اس وقت آپ کو روٹی دستیاب نہیں ہے مارکیٹ کے اندر, آٹا شارٹ ہوتا جا رہا ہے, آٹا بھی اب آپ کو امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. یہ پالیسی آپ کی ہے ماشاءاللہ, اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے. پھر آگے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر تو پھر بات کریں گے, لیکن یہ اس وقت صورتحال ہے کہ اب بیسک کموڈیٹیز آٹا, چینی, گندم مارکیٹ سے بالکل غائب ہے اور آہستہ آہستہ آپ ناپید ہو جائیں گی, اور پھر آپ دیکھتے ہوئے صرف انتظار کرتے رہیں گے. ایسا ہی ہونے جا رہا ہے. بالکل بلا شبہ. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ دن بدن جو ہے وہ مسائل بڑھ رہے ہیں. جی, ابھی تک کوئی ایسا بڑا مسئلہ اس طرح کا نہیں ہے جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ پچھلی حکومتوں میں تھا اور اس حکومت کے اندر وہ مسئلہ حل ہو گیا. اور جو ہے وہ پہلے کرپشن تھی, اب وہ ختم ہو گئی. نہیں جی, پہلے ریٹ بڑھ گیا, کرپشن کی
ان کو جو ہے واقعی ان سے وہ پیسہ جو ہے وہ نکلوا لیا گیا، یا جو عوام کے جو مسائل ہیں، یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہ آٹا چینی یہ تو اور مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، عوام کی دسترس سے باہر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور امن و امان کا مسئلہ ہے کہ وہ بلا شبہ کہ چلیں یہ ویسے جو ہے وہ شہر کے اندر جو ہے وہ پیس ہوا، لیکن جو سنیچنگ ہے، لوٹ مار ہے، جو سر سائٹ کے ایریے کا بھی میں تذکرہ کر رہا تھا، یہ سائٹ کا ایریا جس کے اوپر کل بلڈنگ گری ہے، اگر آپ کا جانے کا اتفاق ہوا، یہ کوئی شہر کراچی میں ہی رہنے والا یا کوئی بھی شخص وہاں پہ اس وقت جا سکتا ہے؟ سڑکوں کی حالت ایسی ہے ادھر کہ وہاں پہ کوئی گاڑی اپنی سائیکل موٹر کے اوپر جا سکے؟ میرا اتفاق ہوا جانے کا سائٹ ایریا کے اندر، غنی چورنگی سے لے کر لیبر اسکوائر جو ہے وہ سائٹ کا وہاں تک، تو ٹوٹی پھوٹی روڈ اور سیوریج کا پانی کھڑا ہوا اس کے اوپر، یعنی روڈ تو کہنا بلکہ روڈ کی توہین ہے ہی نہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور سائٹ ایریا یعنی کراچی کا پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل جو ہے وہ یعنی وہ اسٹیٹ ہے، زون ہے، وہ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ سینکڑوں انڈسٹریز ہیں، لیکن کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ بالکل اچھا یہ بارش ہوئی، اس بارش کے بعد جو تھیں بھی روڈیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، کوئی پیچ ورک ہو، کوئی ان کی ریپیئر ہو، کوئی ان کا کچھ بھی نہیں، یعنی عارضی طور پہ کوئی سیٹ اپ ہو کہ چلے بھائی پہلے ایک جو ہے وہ یہاں پر وہ اسفالٹ پلانٹ چلتا تھا اور وہ جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ گاڑیاں نکلتی تھیں، اور جہاں کہیں کوئی پیچ ورک کی ضرورت ہوتی تھی، اب کہیں کوئی گڑھا پڑ جائے، کہیں کوئی جو ہے وہ روڈ ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ ہو گئی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ سر پرسان حال کیسے ہوگا؟ ٹریفک بھی جام ہو رہا ہے، یونیورسٹی روڈ کا حال جا کر دیکھ لیں، یہ تو ابھی بنائی ہوئی ہے نا، یہ تو ابھی بنی ہے، زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا، میرے خیال میں سال ڈیڑھ ہوا ہے اس کو بنے ہوئے۔ یونیورسٹی آف کراچی کے جو کراچی یونیورسٹی کی جو سڑک ہے، جو آپ جا کر دیکھ لیں، اب پورا اس کا حشر دیکھ لیں، بارش کے بعد کیا اس کا حال ہوا ہے آپ کے سامنے۔ اب کوئی نوٹس لے گا کہ بھئی یہ نئی سڑک بنی تھی اور یہ حال ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کے خلاف ایکشن ہو؟ وہ نہیں، بالکل ایسا ہی، وہ جو ہے یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ جو ٹھیکیدار تھا وہ بھی کوئی من پسند تھا، پیمنٹ بھی اس کو ساری ہو گئی ہوگی، سیکیورٹی بھی اس کی واپس ہو گئی ہوگی، اور وہ ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، اس پہ کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ پھر یہ کہ ایسے کہ جیسے یہ علاقہ غیر ہے، بالکل تو وہ والا جو ہے رویہ ہے، وہ والا جو ہے مزاج ہے، کس مسئلے کو روئے نا، یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہ جو روڈ ہے، یہ جو انفراسٹرکچر ہے، یہ تو بالکل تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا اب یہ فرمائیے کہ چلیں انفراسٹرکچر سے یاد آیا، ایک اور مشکل سوال آپ سے میں کر ہی لیتا ہوں، شاید آپ کے علم میں ہو، ہمارے تو علم میں نہیں ہے، کوشش کر رہے ہیں اس کے بارے میں پتہ لگائیں۔ یہ 1100 ارب روپے کی ایک اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ جو 1100 ارب روپیہ جو ہے وہ خرچ کیا گیا، اور شہر کراچی میں تو لوگوں خیر اب رہنے والوں کو اس تمام چیزوں کی عادت پڑ گئی ہے، یہ جو بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، یہ الیکشن سے پہلے جو باتیں کی جاتی تھی ان کو اب بالکل سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہوا کیا ہے نا۔ تو اب سب پتہ ہے 1100 ارب روپے کا پھر وہ ٹوپی ڈرامہ شروع ہوا کہ 1100 ارب روپے لگائے جائیں گے، اب لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں اور روزانہ سوال کر رہے ہیں۔ اب وہ کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں سوال کریں، اب وہ ہمیں روزانہ لکھتے ہیں کہ جناب روزانہ کی بنیاد پہ ان سے پوچھیں کہ بھائی وہ پیسوں کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اس کا ہوا کیا، پتہ ان کو ہے کرنا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا ہوا کیا جو دعویٰ کر گئے تھے۔ دیکھیے وہ تو یہ ہوا ہے کہ ابھی تک تو 11 روپے لگتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، جی یعنی 1100 کی کیا بات کریں، 11۔ اچھا ظفر صاحب ایک ہمارے کالر ہیں وہ بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو موقع دیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں یاسر بھائی؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں۔ یحییٰ کیسے ہیں آپ؟ یحییٰ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ پہلے تو بھائی ظفر بھائی کو بھی سلام ہو جی۔ میں یاسر بھائی کیا کہوں، اتنا کچھ کہا جا چکا ہے، اور اب تو اتنی واضح بات ہو چکی ہے کہ کے الیکٹرک ایسا مافیا ہے جس کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، ہم آپ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اس کے جو اسٹیک ہولڈر جتنے کراچی کے بھی ہیں نا، جتنے اسٹیک ہولڈر یہ سب کے بینیفیشری ہیں، اگر آپ دیکھیں ایسا ہی کہیں انہوں نے کے الیکٹرک کے ساتھ گٹجوڑ کیا ہوا ہے اور وہ نمائشی طور پہ ڈرامے کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں پاور کا منسٹر کون ہے، پاور کے منسٹر ان کے ہیں، یہاں کے لوگ یعنی آپ کا صدر کراچی سے، ساری چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ جب وہ خود ہی مجبوری ظاہر کریں گے، جب ان کے اختیارات ہوتے ہیں وہ خود مجبور بن جائیں گے، تو ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ میرا سوال ظفر بھائی سے یہ ہے، ظفر بھائی دیکھیں بات یہ کہ یہ تو ایک ایسی چیز ہو گئی کہ نہ وہ عدالت کی مان رہے ہیں نہ وہ کسی اور کی مان رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ جو کراچی کے جو لوگ ہیں وہ بل پے کر کے تھک چکے ہیں، اور ظاہر ایک جماعت اسلامی بڑا اپنا ایکشن لے رہی، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن احتجاج بڑا احتجاج رہ گیا ہے۔ اب ایز اے عوام، ایز اے آدمی جو مطلب ہم بلوں سے تنگ آ چکے ہیں، ہمارا سلیب جو 300 یونٹ چارج بڑھ جائے تو ہم پہ ڈبل چارج ہو جاتا ہے، تو اب میں صرف یہ چیخنا چلانے یا ہمارا اسی حالت میں دم گھڑ جائے گا، یا اس پہ کوئی اور راستہ آپ کی نظر میں ہے؟
ایسا ہی ابھی آئیے اب بات کرتے ہیں. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا جی, یہی بات ہو رہی ہے. دیکھیے یاسر بھائی, اس کا تو راستہ ہے نا. ابھی جیسے انہوں نے یحییٰ صاحب نے کہا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اس کے الیکٹرک کے اوپر کب سے جو ہے وہ یعنی مظاہرے دھرنے یہ میٹر کے اوپر انہوں نے شور کیا, تارے چوری کرنے ٹیک اپ کیا, ورنہ تو اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا تھا. بات کرنے کے لیے تیار تارے چوری کرنے کا معاملہ انہوں نے اچھا, اب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس کے اوپر ایک وہ 27 کو جو ہے وہ حقوق کراچی مارچ وغیرہ رکھا ہے, تو عوام الناس شریک ہو. یہی طریقہ ہوتا ہے نا. لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ احتجاج برائے احتجاج رہ گیا ہے. کوشش تو ہے, لوگ تو احتجاج بھی کر رہے ہیں, شرکت بھی کرتے ہیں, بڑی تعداد ہوتی ہے. اچھا, میں نے جو دیکھا ہے کہ اب لوگ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ تو بس نظر آتے ہیں, ایسا ہی ہے, لیکن یعنی کوئی روڈ پر آ کر کوئی پرامن احتجاج کرے, کوئی یعنی واقعتاً یہ ہو کہ ہاں یہ اتنے پریشان ہے کہ پورا شہر جو ہے وہ نکل آیا, امڑ آیا, اور جس سیاسی پارٹی نے خواہ کوئی ہو اس سے قطع نظر. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے ایشوز پر, آپ کراچی کے مسائل پر, یہاں کے معاملات پر کون آواز اٹھانے جا رہا ہے, پہلے آپ اس کی آواز کو اسٹرینتھن کریں, پہلے اس کے اندر آپ مضبوطی پیدا کریں, اس میں اپنا حصہ ڈالیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یعنی آپ یعنی میں اس چیز کا قائل ہوں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص آواز اٹھائے, بلا تفریق اس کے اوپر اگر کوئی کام کرے اور مسائل کے اوپر سنجیدہ ہو, سنجیدگی کا مظاہرہ کرے, تو اس کا ساتھ ضرور دینا چاہیے, اور یہی وقت کی ضرورت ہے. جی بالکل. تو میں اس میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیے یہاں پر ہو یہی رہا ہے کہ اب جو ہے نا, اب تو لوگ بیچارے اتنے پس گئے ہیں اور ان کو اتنا ان معاملات میں الجھا دیا گیا ہے کہ اگر وہ دن بھر کی ملازمت کے بعد جیسے تیسے وہ روڈوں کے اوپر سفر کر کے ٹریفک جام میں ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پہ اپنی بائکوں کے ذریعے, کوچوں کے ذریعے, یا جو بھی بسیں ہیں پرانی جو ہے ان میں سفر کر کے وہ گھر پہنچیں, تو پھر گھر کے اوپر جو ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, اور اب ایک نیا مسئلہ جو میں ابھی سے بتانے جا رہا ہوں آپ کو, وہ اب گیس کا مسئلہ بھی اس کا آغاز ہو گیا ہے. سر وہ تو آپ نے اس میں مطالعہ پاکستان کی کتاب میں پڑھایا تھا کہ 700 سال کی آپ کے پاس گیس ہے, وہ گئی کدھر 70 سال کے اندر کیسے گئی ہے, یہ تو سمجھائیں نا سر, یہ ہوا کیا ہے, کدھر چلی گئی ہے؟ اچھا, گیس کے ذخائر دریافت ہو رہے ہیں اور گیس ختم ہو رہی ہے, اور جو ہے وہ جو ایک ادارہ جو تھوڑا سا ڈھنگ کی اس کی سروس تھی اور سارے اس کے جو لوکل معاملات, وہ بھی صفائیاں دے رہا ہے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر. سر ان کو بھی صفائیاں دینی پڑ رہی ہیں کہ ہم ان کو گیس دے رہے ہیں. بھائی آپ ان کو کیوں گیس دے رہے ہیں؟ آپ ان کو گیس دینے کے پابند ہیں. اگر آپ پابند ہیں تو آپ آ کر بتائیں کہ حکومت ہمیں کمپیل کرتی ہے, مجبور کرتی ہے کہ جناب ان کو گیس دیں, آدھی قیمت کے اوپر گیس دیں, اور ان کی ادائیگیاں بھی نہ ہوں, وہ بھی بیچارے رو. الیکٹرک کے شور کی وجہ سے کبھی صنعتوں کی گیس بند کر دیتے ہیں, کبھی رہائشی علاقوں کے اندر لوڈ شیڈنگ شروع کر دی ہے, کہیں سی این جی اسٹیشنز بند کر رہے ہیں کہ صاحب وہ کے الیکٹرک کو دینی ہے ورنہ یہ بجلی بند کر دیں گے. اچھا, وہ ان کا معاملہ یہ کہ سبسیڈائز ریٹ کے اوپر جو فیول ہے اس پہ وہ اپنا کوئی وہ پاور اسٹیشن جو ہے وہ چلا نہیں رہے, وہ صرف اور صرف گیس کے اوپر چلانا چاہتے ہیں. اس کو بھی سبسیڈائز ریٹ پہ جو فیول ملتا ہے وہ پتہ نہیں کہاں جاتا ہے, کہاں استعمال ہوتا ہے, اور ان کے پیچھے کون سی ایسی مضبوط مافیا ہے. بات یہ ہے کہ میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ اگر سیاسی جماعتیں ٹوپی ڈرامہ کر رہی ہیں یا اگر اس کے اوپر یہ بھی صرف زبانی جمع خرچ کر رہی ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے مقتدر اداروں کو اس کے خلاف نوٹس لینا چاہیے. ہم جو ہے وہ نالوں کی صفائی کے لیے, ہم دوسرے معاملات کے لیے, بارش کے اندر مدد کے لیے, لیکن کے الیکٹرک کے اوپر جو ہے وہ خاموشی نہیں ہونی چاہیے. کے الیکٹرک کے معاملے کو بھی جو ہے وہ جو میں تو یہ درخواست کروں گا کہ جو ہے نا وہ جو آرمی چیف ہیں وہ اس کا بھی نوٹس لیں. لوگ انہی کی طرف دیکھتے ہیں, لوگ پھر انہی کی طرف دیکھتے ہیں, اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اور اس کے اوپر نوٹس لینے کی ضرورت ہے. اور یہ جو اب جو نیپرا جو فیصلہ دینے جا رہی ہے, تو اس میں دوسری جو ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں ان کو آپ ان کروائیں اور کہیں موقع دیں سب کو, ان کی مونوپلی ختم کریں, اور مونوپلی ان کی ختم ہوگی تو پھر یہ ایک ہیلتھی کمپٹیشن شروع ہوگا. اسٹیٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ معاہدے کو جو ہے وہ ریوائز کر سکتے ہیں, اس کو ریوزٹ کیا جا سکتا ہے. کیوں کیا نہیں جا سکتا؟ وہ جو اس وقت غیر معمولی صورتحال ہے, آپ اور کتنا نقصان برداشت کریں گے. جو
सब्सिडाइज रेट के ऊपर आप अगर उनको जो है फ्यूल देंगे, गैस के ऊपर अगर वो बिजली बना रहे हैं, ये कितना जुल्म और ज़्यादती है। तो इससे तो आपको अपना भी नुकसान हो रहा है। इनके मामलात का, इनके हिसाबात का ऑडिट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इनका ऑडिट हो कि इनके देखा जाए कि ये जो है, आप देखें बल्कि उन्हें सब्सिडी दी जा रही है, सब्सिडी दे रहे हैं हर बात पे। उन्हें भाई एक प्राइवेट इदारा है, उसको आपने सब्सिडी दे दी। आपने तो प्राइवेट इसलिए किया था कि सरकारी इदारे को जो है वो चलाने के लिए जो है वो लॉस होता है, यूं होता है, सब्सिडी देनी पड़ती है। आप तो प्राइवेट करने के बाद भी सब्सिडी दे रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी हैरानकुन बात ये है। बड़ी हैरानकुन बात है कि उन्होंने तो आपके बंदे भी नहीं रखे, निकाल बाहर किया उन्होंने। जी, सबसे जी। पहले टेक ओवर करते जी, ही जी। जो आपके लोग थे उनको नौकरियों से फारिग कर दिया उन्होंने। बिलाशुबा यानी वो तो असल में जो एक गरीब है ना, उसके मुंह से निवाला छीनने के लिए तो हर एक तैयार है। यानी ये है कि वो ये समझते हैं कि सारे मसाइल का हल ये है कि आप देखें ना कि अभी ये कोरोना आया, सनतों से बहुत बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हुए। उसके अलावा ये जो है ये के इलेक्ट्रिक ने अच्छा, इस वक्त हमें नुसरत सर अब्बासी ने ज्वाइन किया है। बड़ी एक्टिव वर्कर हैं, बड़ी वोकल हैं माशाल्लाह, और बात करती हैं, लीडर है, बिल्कुल लीडर है भाई। तो उनको मैं वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच नुसरत फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। नुसरत, ये अब हो क्या रहा है नुसरत? क्या आप समझती हैं कि जैसे ही अभी के इलेक्ट्रिक के इदारे की यहाँ पर गुफ्तगू हो रही है, वफाक या सूबाई हुकूमतें इससे लाइल्म हो कि जो कुछ हो रहा है इस शहर के अंदर, उसकी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है? ये हो क्या रहा है नुसरत, जरा ये समझाइए। थैंक यू सो मच यासिर, और जफर खान साहब का भी बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, आपने कहा कि क्या अवेयर है या नहीं है, दोनों अवेयर है, वेल अवेयर है, वफाकी हुकूमत भी और सिंध हुकूमत भी, क्योंकि जितनी मैंने मीटिंग्स अटेंड की हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से, और जितना हम लोगों ने एहतजाज किया, धरने दिए, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो और ज्यादा खुलकर सामने आई। देखिए इलेक्ट्रिक अभी भी मैं आपको रिसेंटली बताऊं कि अभी मैं जब उठी हूं तो सुबह 6 बजे से रोजाना की रूटीन है, 6 से 4-5 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, और इतने घंटे ये काफी इलाकों में कराची की हुई ऐसा ही है। और इनका कहना, और इनकी जो इनके के इलेक्ट्रिक वालों के जो भी नुमाइंदगान से जब बात होती है, जो मीटिंग्स में, तो इनका अपना रोना रोना होता है। ऐसा ही है। हालांकि उस हवाले से अगर देखा जाए तो हर हुकूमत में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो कंटिन्यूसली, ये 12 तो हम कंटिन्यूस कहते हैं, इसके अलावा भी पहले बहुत हुकूमतें रही, बिल्कुल, तब ये के इलेक्ट्रिक के हवाले से अगर चाहते तो ये जो एग्रीमेंट के लिए हम बार बार कहते हैं कि भाई वो खुदा का वास्ता है, वो एग्रीमेंट निकाल कर दिखा दो, जिस एग्रीमेंट के तहत आप सब कहते हैं जी, बिल्कुल, में ये हो गया इसलिए कि इलेक्ट्रिक जो है वो इतनी खुद मुख्तार हो गई। तो एग्रीमेंट किया किसने? एग्जैक्टली, हुकूमत ने किया। अब जब बीच में ये चीजें हुई तो पता चला पीपल्स पार्टी ही के दौरे हुकूमत में 31 अरब की सब्सिडी दी गई थी के इलेक्ट्रिक को। और इसके अलावा देखें ये कौन है, के इलेक्ट्रिक वाले कौन है, क्या इतने पावरफुल है कि पूरा पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत कोई इस पर काबू नहीं पा सकती कि कराची की आवाम की जिंदगी इस कदर इन्होंने अजियतनाक कर दी गई है कि लोग बेचारे अब जहनी मरीज होना शुरू हो गए। जब तक लोड शेडिंग होगी, लोग बिल अपना पूरा देंगे। आप सोचें कितने का, 17 रुपए से ज्यादा का तो यूनिट हो चुका है। अब लोग अगर इस्तेमाल ना भी करें फिर भी उनके घरों में लंबे लंबे बिल आ जाते हैं। लोड शेडिंग इतनी हद से ज्यादा, उसके बाद बारिशें हो, कुछ भी हो, आए दिन किसी न किसी की अमवात हो जाना, और बाहर आप निकले तो किस तरह तारों के जो गुच्छे के गुच्छे नजर आएंगे, लोगों को खौफ और दहशत होता है। ये सारी चीजें हैं, और इतना पुराना के इलेक्ट्रिक, एक कंपनी पर पूरा इतना बड़ा शहर कराची चल रहा है। अगर आप दूसरे मुल्कों में जाएं तो 30-40 कंपनियां होती हैं जो एक कराची शहर को बिजली सप्लाई कर रही थी। तो दोनों को कसूर है, वफाकी हुकूमत का भी और सूबाई हुकूमत का भी, कि इन्होंने आखिर ऐसी क्या मजबूरियां हैं। मजबूरी फिर मुझे हमें ये समझ आई कि इसके अंदर के अपने लोग बैठे हुए, ऐसा ही है, और कोई बाहर मुल्कों से आए हुए, कोई गैर बाशिंदे लोग हैं, यहीं के लोग हैं, इन्हीं की अपनी पार्टियों के लोग हैं। इन्होंने उन्हें अपने इसमें डिप्यूट कराया हुआ है, और अब हर कोई सिर्फ दिखाने के लिए मीटिंग्स करता है। 4-4, 5-5 घंटे की गवर्नर हाउस में मीटिंग्स होती है, मैं खुद उसमें मौजूद हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मीटिंग का जब सोल्यूशन है तो कोई सोल्यूशन नहीं, उठकर कहा लोड शेडिंग नहीं होगी, घर वापस आओ तो फिर वही लोड शेडिंग। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसा ही है।
नुसरत एक चीज़ और बताइएगा, देखें ऑपोजिशन की भी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो तमाम चीज़ों को टेकअप करे और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्ड करे। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि APC अभी आपने देखा हुई उसके अंदर अपने मामला तो ज़ेर बहस आए, लेकिन अभी हम कुछ देर पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि जो अवामी नौइयत के मामलात या मसले हैं इनके ऊपर ना बात होती है ना इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाती है। तो ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा अगर ये अवामी इशूज़ को एड्रेस नहीं करेंगे, ऑपोजिशन भी अगर टेकअप नहीं करेगी, तो फिर तो अवाम बड़े नाउमीद हो जाएंगे सारे सेटअप से। आवाम को भी अब समझना पड़ेगा। बिल्कुल मैं तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हाथ जोड़ कर खुदा का वास्ता अब समझ जाओ, अब तो समझ जाओ। बिल्कुल ठीक। APC हुई, सारी अपोजिशन पार्टियां जनाब इकट्ठी हो गई इस टेबल पर, और जो कराची से कश्मीर सिंध को रिप्रेजेंट कर रही थी पीपल्स पार्टी जिनकी मेजबानी में ये सारा कुछ हो रहा था, जी जी जी, एक पॉइंट नहीं रखा उसमें कि हमारा सिंध तबाह हो चुका है। 12 सालों में जो हालात हैं, सैलाब आए, डिजास्टर्स आए, किस कदर मुश्किलात हुई। कराची जैसा कैपिटल सिटी इन बारिशों में खुलकर इनकी कारकर्दगी सामने आ गई कि अमीर से अमीर और गरीब से गरीब दोनों तबाह बर्बाद हो गया। गरीब तो होता ही है, लेकिन इस बार अमीर भी सड़कों पर था। इसी तरह आपने देखा कि दूसरी बड़ी जमात नून लीग, उन्होंने भी इस चीज पर, अच्छा इससे फिर समझना चाहिए, खुदा का वास्ता समझो, सबको अपने मफादात हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं, उनको अपने मुल्क से कुछ नहीं, अवाम से कुछ नहीं होता। तो पहला पॉइंट तो अवाम रखा जाता कि अवाम के हालात खराब हैं, अवाम के मुल्क को देखना है, हमारे इलाकों में ये हालात है, मुल्की सतह पर ये है, गैर मुल्की बाहर खारजी तौर पर ये हालात है। ऐसा कुछ भी नहीं था सिवाय अपने मफादात, अपने आप को बचाना। लाजमी सब पर मुख्तलिफ हवालों से केसेस हैं और ये सारी चीजें हैं। जबकि मैं तो हैरान हूँ बिलावल जरदारी, उस क्लिप को ही देख लेते हैं जिस बच्चे ने पूरी दुनिया को झंझोड़ दिया है, जो रो रो कर चीख कर चिल्ला के कह रहा है कि मेरे मुर्गे ने ये गंदा पानी पिया है। वो तो एक मुर्गा था, उसका मुर्गा था, वो चिल्ला रहा था। तो इससे डरे, आज बच्चा निकल आया है। अल्लाह का शुक्र है बच्चों ने चीखना चिल्लाना शुरू किया, वरना हमें तो लगता था कि सिंध की आवाम को इन्होंने पता नहीं किस तरह डरा धमका के गाँव गोठों में किया है कि वो लोग बेचारे आवाज नहीं उठा सकते। लेकिन आखिर कब तक? बिल्कुल ऐसा ही। ऐसी APCs आप किस काम की जिस पर इतना करोड़ों का खर्चा आया होगा, बिल्कुल ऐसा ही। जगह ये हुई है, खाना पीना, आना जाना, प्रोटोकॉल, ये वो, ये पैसा किसी अच्छे उसमें मकसद में यूज हो सकता था, लेकिन नहीं, पैसे को खींचता है और इन्होंने इसी तरह अपने आप को आगे दिखाना है। तो ये APCs का कोई फायदा नहीं है। और आगे देखिएगा जो तजज़िये हो रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात, हमें हमारे इतने मोतबर इदारों को बुरा भला कहना, ये सारी दुनिया में हमारा क्या मैसेज क्या है? आपने देखा कि सारी दुनिया की अखबारों ने, खासतौर पर इंडिया ने तो बड़ा हाईलाइट किया है, उन्होंने सारी उसमें हमारे अपने ही इदारों को मलाइन करना, अपने ही पाक फौज को इस कदर कहना, जबकि आपको तो नहीं इदारों के हवाले से पता चलता है कि आप इदारों के पर चलकर आए। ये बहुत बुरी बात है। इस तरह करके आप कोई अच्छा इमेज पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात नहीं कर रहे। इसको मजबूत करने की बात नहीं थी, इसको और कमजोर करने के लिए ये APC बनवाई। बिल्कुल ठीक है। मैं जफर साहब से इस बारे में बात करता हूँ। जफर साहब, जैसे नुसरत ने बिल्कुल ठीक हाईलाइट किया कि देखिए ये तमाम चीज़ें एक पॉलिटिकल गिमिक था, इतना पैसा इसके ऊपर आपने खर्च किया, यकीनन इतना बड़ा ये एक इज्तिमा था, 11 पार्टीज़ इसके अंदर ऑन बोर्ड थी, सब कुछ हुआ। नुसरत जैसे कह रही थी, खाने पीने पे आपने लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया, लेकिन इस सिंध के अंदर बच्चे जो है वो फरियाद कर रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, बारिश की वजह से बेचारों के घर तबाह हुए में। तो क्या ये हाल है? तजाद तो है बिल्कुल। आप देखें अवामी इंटरेस्ट की कोई बात नहीं है। आप देखें वहाँ असेंबली में भी जिन चीज़ों के ऊपर जो है वो हुकूमत चाहती है जी, इनको ऑन बोर्ड लेकर इनसे वो बिल मंजूर करवा लिए जाते हैं। ऐसा ही है। कहीं ये बाइकाट करके मौका दे देते हैं, कहीं ये वोट डालकर मौका दे देते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम अपोजिशन है। अच्छा, वो भी डिसेप्शन ही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अवाम इसकी वजह से खासे कंफ्यूज हैं। जो आज जो है वो हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से भी अवाम परेशान है, लेकिन जो अपोजिशन की जमातें हैं उनके रवैयों से उनको एतमाद नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल। वो ये समझते हैं कि भाई ये तो जब कभी उन्हें ज़रूरत होती है तो वहाँ तो वो इनसे वोट भी हासिल कर लेते हैं, वहाँ ये उनके साथ ऑन बोर्ड भी हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। जफर साहब, वक्त खत्म हो गया। नुसरत, लास्टली क्या कहना चाहेंगी? अब आगे मूविंग फॉरवर्ड ये कहा जा रहा है कि एहतजाज होगा। नुसरत, क्या ये मुमकिन है कि अगर आवाम की बात ना की जाए और अगर उनके मसाइल को एड्रेस ना किए जाएं तो वो आपके साथ सड़कों पर होंगे? क्या ये मुमकिन हो सकता है? लास्टली
देखिए यासिर, कई ऐसी मौके आए जिस पर कहा यह गया कि अवाम का जम्मे गफीर होगा और ऐसा होगा। देखिए अवाम अभी भी मैंने आपके प्रोग्राम के तवज्जो से रिक्वेस्ट की उस अवाम को जो अभी भी इनके पीछे निकलती है और वो नहीं समझती कि ना उसका उनमें मफाद है ना उनके मुल्क का मफाद है। जब सब चीजें सामने है कि सारा पैसा लूट कर मुल्क से बाहर भेजा गया, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। कल हमजा के किसी नौकर ड्राइवर के बिल्कुल बिल्कुल अरबों रुपया निकल रहा है, चने चाट और फला के लिए कह रहे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता देखे पता चलता जा रहा है कि अपने फ्रंट मैन, अपने नौकर, अपने ड्राइवर, किचन बोटी, इनके नामों पर खरबों रुपए के रखे जाते हैं। वो बेचारे क्या कर लेंगे गरीब आवाम, अनपढ़ के। तो ये सारी चीजें हैं, आवाम को समझना चाहिए। लेकिन ये अगर लॉन्ग मार्च भी कर रहे हैं या किसी भी हवाले से जलसे जुलूस कर रहे हैं, इससे फायदा कुछ नहीं होना। लेकिन कि अगर समझ रहे किस तरह मुल्क को हम डीरेल कर लेंगे और हम खुद आ जाएंगे, तो फिर जमहूरियत के दावा करने वाली पार्टियां नहीं हुई है, जमहूरियत को डीरेल करने वाली पार्टीज हैं। ये सोच सामने आ रही है इस तरह से। ठीक है, अगर तो आप लोगों के वक्तों में मुल्क ने बड़ी तरक्की की होती और आज हम सुख का सांस ले रहे होते और इतने कर्जे न लिए हुए होते कि आज हमारा बच्चा इसका मकरूज है, तो हम कहते हैं कि आपकी इस तरह की जद्दोजहद वो सही है और आप दोबारा आ जाए हुकूमत दे रहे। बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं तो फिर ये बेसूद है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह का ये कुछ सिलसिला करेगी। और आप भी समझते हैं यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली नुसरत, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें सुबह के वक्त प्रोग्राम में वक्त दिया, हमारे साथ गुफ्तगू की, नुसरत ने बात की। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत सारी बातों पर हम उनसे इत्तेफाक करते हैं। सफ़र साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया क्योंकि प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। इश्यूज़ आपके सामने है जी, इसके ऊपर हमने कोशिश की कि प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। सामने सारे मसाइल हैं, आवाम की राय भी इसमें शामिल की जा रही है प्रोग्राम के अंदर, वो भी बात कर रहे हैं। और मसला यही है कि अगर अवामी मसले को हल नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, तो उसके बाद फिर आप जितनी भी APCs करें, जितनी भी आप कॉन्फ्रेंसेस करें, वो सारी बेमानी और बेसूद साबित होंगी। इसी बात के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम, कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।